किस नंबर 4। खाने के दौरान नाज़रीन ने महसूस किया कि पश्मीना दिमागी तौर पर मुकम्मल गैर हाजिर थी। खाने में भी उसका दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। नहायत बेदिली और आहिस्ता रोई से नवाले तोड़ते वो कभी कभार एक चोर नज़र बाहर भी डाल लेती। ये कोई रिश्तेदार है? नाज़रीन ने बहुत आम अंदाज में इस्तफसार किया। दोनों उस वक्त कुछ भी बोले बगैर अंदर आ गई थीं और लड़का भी पश्मीना पर एक गहरी निगाह डालते वापस पलट गया था। हम्म रूबाब का भाई है। नासिर को लगा शायद बस वाले का दूसरा कोई भाई है, क्योंकि छत उन्हीं की थी। नहीं, ये मुजीब चचा का बेटा है। उनकी छत उससे अगली है। मुजीब चचा। नासिर ने ज़हन पर जोर देते दोहराया कि ये नाम उसे नगमा बाजी से बहुत बार सुना था और एक खास हवाले से ही सुना था, लेकिन वो खास हवाला कहीं ना कहीं पश्मीना से भी जुड़ा था। ऐसा नासिर की याददाश्त में धुंधला धुंधला सा उभरा ज़रूर, पर ठीक से समझ फिर भी नहीं सकी। और अब पश्मीना का ऐसा रवैया। खाना खाओ पश्मीना, तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी। बस खा लिया। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। नासिर ने खाना ख़त्म करके बर्तन भी खुद ही किचन में पहुंचाए। छत पर सोने की आज उनकी पहली रात थी, इससे बेचैनी बहुत फितरी सी थी। लाइट ऑफ करके बिस्तर पर लेट कर भी बहुत देर तक दोनों सो नहीं पाईं। जाग रही हो? पश्मीना की आवाज़ बड़ी देर बाद सुनाई दी तो नासिर मुस्कुरा दी। हाँ, जाग रही हूँ। उससे करवट बदली। खिड़कियों के पर्दे हटे हुए थे और बाहर से दूर किसी बल्ब या शायद चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। कुछ फासले पे रखी दूसरी चारपाई पर पश्मीना लेटी हुई थी। वो, तुम नगमा भाभी से इस बात का जिक्र मत करना। पश्मीना ने बहुत हिचकिचा कर आहिस्ता से कहा तो नाज़रीन चौंकी। किसका? ये मुजीब चाचा का बेटा, रईस। पश्मीना के अंदाज से बहुत झिझक थी, जैसे इंतहाई मजबूरी में कुछ मांगना पड़ गया हो। नाज़रीन को वो दोस्त ज़रूर मानती थी, लेकिन बेतकल्लुफ़ी अभी इतनी नहीं थी। नहीं है, बाजी को बात हो रहे हाथ बताने वाली तो इसमें कोई बात नहीं थी। मैं वैसे कहती भी नहीं, लेकिन अगर तुम मुनासिब समझो तो थोड़ा खुलकर वाज़ह कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई। नाज़रीन ने साफ कोई से खुद ही पूछ लिया। हाँ, खास बात तो इसमें वाकई कोई नहीं। बस मैं इस नगीना वाले किस्से की वजह से कह रही थी। उन लोगों से हमारे ताल्लुकात नहीं है ना? पश्मीना ने इस मर्तबा भी मुबहिम अंदाज में कहा। उसका ख्याल था कि नाज़रीन हर बात से वाकिफ़ है। नगीना? नाज़रीन ने फिर ज़हन पर जोर दिया। ये नाम भी नगमा बाजी के मुंह से कई बार सुना था, शायद उनकी शादी के शुरू शुरू के दिनों में, जब वो अम्मी के साथ हाल अहवाल कर रही होती थीं, लेकिन उसे तफसील का कुछ इल्म नहीं था। यार, नगमा बाजी से सब नाम सुने हुए हैं, लेकिन अम्मी और बाजी मुझे अपनी बातों में कभी शामिल नहीं करती थी। तुम बताओ ना, क्या मामला है? पहले ही नींद नहीं आ रही। मज़ा आएगा, बातें करते हैं। वो एकदम एक्साइटेड हुई और पश्मीना के अंधेरे में हल्की सी हंसी सुनाई दी। नाज़रीन के साफ सादा अंदाज से वाज़ह कर दिया कि वो वाकई कुछ नहीं जानती। हाँ, बहुत मज़े की कहानी है, तुम भी इंजॉय करो। उसका शिकस्ता लहजा इंतहा की उदासी लिए हुए था, लेकिन नाज़रीन उस वक्त समझ नहीं पाई। अच्छा बताओ ना। नाज़रीन के लिए फिलवक्त उसकी उदासी समझना मुश्किल था। ये जो अभी यहाँ खड़ा था रईस, ये कभी मेरा मंगेतर था। पश्मीना ने आगाज़ दिया और नाज़रीन पहले ही जुमले पर चौंकी। था मतलब? अब नहीं है, हमारा रिश्ता 6 साल पहले टूट चुका है। अरे, तो ये रिश्ता हुआ कब था? नाज़रीन को सोचकर हैरत हुई। कितनी सी तो पश्मीना थी, 6 साल पहले तो बच्ची ही होगी। तो फिर मंगनी कब हुई थी? हाँ, मेरा और रईस का जब रिश्ता हुआ, मैं स्कूल में पढ़ती थी, शायद 5वीं छठी, और जब टूटा तब भी स्कूल में पढ़ती थी, 9वीं जमात में। तो वजह क्या थी? हमारी मंगनी टूटने की तो कोई वजह नहीं थी, और दरअसल हमारी मंगनी होने की भी कोई खास वजह नहीं थी। पश्मीना पे हल्का सा हंसी। साफ लगा जैसे अपनी हालत पर अफसोस कर रही हो। यार, ठीक से बताओ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नाज़रीन बाकायदा उठकर बैठ गई और बाल समेटते तकिया अपनी गोद में जमा लिया। पश्मीना को उसके अंदाज पर हंसी आई। नाज़रीन की दिलचस्पी देखते हुए उसका जहन भी तफसील में जाने को बन गया और वो भी अपनी चारपाई पर उठकर बैठ गई। असल में हम दोनों का रिश्ता सैफ लाला की वजह से हुआ था। लाला को नगीना पसंद थी, शायद बचपन से। उन्होंने अपनी पसंदीदी का घर में जिक्र किया और बाबा ने खुश होकर फ़ौरन ही मुजीब चाचा से बात कर ली। वो भी खुश तो बहुत हुए, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बिना बतलाए के रिश्ते नहीं किए जाते, ख़ुसूसन जब जोड़ मौजूद हो, तो बस फिर उनकी तरफ से भी रिश्ते की बात कर दी गई, मेरे और रईस के लिए, जिसे बगैर किसी हेल व हिचक के फ़ौरन कबूल कर लिया गया। हमारे लिए तब तो ये बात अहम ना थी। हाँ,
لیکن سیف لالا کی نگینہ کے لیے محبت کا رشتہ بہت مضبوط تھا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ محبت یک طرفہ تھی اور یک طرفہ ہی رہی۔ نگینہ کو میں نے ہمیشہ ایک مغرور کزن کے روپ میں دیکھا، لیکن یہ میری غلط فہمی ہے کہ وہ مغرور تھی۔ دراصل اس کی دلچسپی اس منگنی میں صفر تھی اور یہی ناپسندیدگی ہم سب گھر والوں کے لیے اس کے رویے سے جھلکتی تھی۔ سیف لالا البتہ ہرگز یہ ماننے کو تیار نہ ہوتے۔ وہ ان کی محبوب تھی۔ وہ اس کے رویے کو بھی اس کی ادا سمجھ کر دل سے لگاتے تھے۔ ہم بھی چونکہ عادی تھے تو اسے نگینہ کی شخصیت کا حصہ سمجھتے تھے۔ اس رشتے میں سارا جوش، ساری توجہ صرف لالا کی طرف سے تھی۔ وہ اسے تحفے دیتے، ملنے اور باتیں کرنے کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے۔ دیوانے تھے اس کے لیے، بالکل مجنوں۔ لیکن نہیں، پشمینہ کہتے کہتے رکی۔ پہلے میں تمہیں اپنے اور رئیس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ عمر کے درجے طے کرتے جب نامی جماعت میں آئی تو رئیس نیا نیا کالج میں آیا تھا۔ اب تک کے وقت میں ہم دونوں کے بیچ کوئی خاص جذبہ ایک دوسرے کے لیے پیدا نہ ہو سکا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ہم کم عمر تھے۔ زیادہ کچھ سوچا ہی نہیں تھا اس بارے میں، اور جب سوچنا شروع کیا تو بس اس وقت ہی انجام سے پالا پڑ گیا۔ ہم دونوں کی محبت کی کہانی کی مدت بہت مختصر رہی۔ یوں سمجھو شروع ہوتے ہی خاتمہ۔ پشمینہ جیسے پوری طرح اس وقت میں چلی گئی تھی۔ ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی، شاید گلشن پھوپھی کی کسی نند کی۔ مجھے یاد ہے میں نے شادی کے لیے سرخ رنگ کی فراک بنوائی تھی اور اس وقت تیار ہو رہی تھی جب سیف لالا نے مجھے بلایا۔ انہوں نے نگینہ کے لیے چاندی کی پاسیب بنوائی تھی، لیکن کسی وجہ سے خود دے نہیں پائے۔ یہ نگینہ شاید کسی وجہ سے خفا تھی اور تحفہ لینے کو تیار نہ تھی۔ لالا نے مجھے وہ پاسیب دے کر چھت کے راستے ان کے گھر جانے کو کہا اور سمجھایا کہ سیدھے جا کر نگینہ کے ہاتھ میں دے دوں۔ میں تیاری مکمل کر کے خود بھی پائل چھنکاتے چھت پر آ گئی۔ روباب لوگوں کی چھت سے ہوتی میں مجیب چاچا کی چھت پر آئی اور ان کے گھر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ میرے پاؤں کی پائل بھی چھن چھن کر رہی تھی۔ میں جب آخری سیڑھی پر آ کر برآمدے میں اترنے لگی تو سامنے نظر رئیس پر پڑی، اور شاید چھن چھن کی آواز سن کر سیڑھیوں کی طرف متوجہ ہوا تھا وہ۔ میں اسے دیکھتے پا کر تھوڑی سی نروس ہو گئی۔ آس پاس اور کوئی نظر بھی نہیں آیا۔ وہ نگینہ باجی؟ پشمینہ گھبرا کر سوچنے لگی کہ لالا کے تحفے والی بات رئیس سے چھپائے تو نیا بہانہ کیا ہو۔ وہ لوگ شادی میں چلے گئے۔ رئیس اب چل کر سیڑھیوں کے قریب آ گیا تھا، کیونکہ پشمینہ بجائے نیچے اترنے کے وہیں سیڑھیوں پر ہی رک گئی تھی۔ اچھا؟ وہ بھی گھر کی خاموشی دیکھتے سمجھ گئی کہ رئیس اکیلا ہے اس وقت۔ کیا کام تھا باجی سے؟ رئیس نے اسے پلٹتے دیکھ کر روکنے کی کوشش کی۔ میلی کچیلی سی ہمہ وقت پترنگ بڑے سے دوپٹے میں چھپی یہ وہ بورنگ سی پشمینہ تو ہر قصہ تھی جسے اب سے پہلے وہ اپنے دیہاتی منگیتر کہتا اور سمجھتا تھا۔ سرخ اور گہری سرمائی فراک کے ساتھ، کھلے لمبے بالوں اور ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ، کانوں، ہاتھ اور گلے میں نفیس سی جولری پہنے، کیا واقعی وہ ایک گنوار دیہاتن تھی؟ رئیس نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو شاید زندگی میں پہلی بار پوری توجہ سے دیکھا تھا۔ شہد سی چمکتی براؤن آنکھوں کا کالے سرمے کے ساتھ کچھ چھپتا اور اپنی جانب کھینچتا ہوا سا احساس، چھوٹی سی ناک، پتلا کتابی چہرہ۔ کچھ نہیں، ویسے ہی، شادی میں مل لوں گی۔ وہ بہانہ نہ سوچنے پر گھبرائی سی واپس پلٹنے لگی۔ کس سے؟ رئیس کا منہ پشمینہ کا گلاب جیسا چہرہ دیکھ کر تر و تازہ ہو گیا تو زبان بھی شرارتی ہوئی۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور پشمینہ کو لگا اب سے پہلے تو کبھی ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ نظریں، یہ لگاوٹ، وہ رئیس کے نہیں، آج واقعی اپنے منگیتر کے سامنے کھڑی تھی۔ سٹ پٹا کر جلدی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اے مینو، تو ڈیرا حسین دے۔ تو بہت حسین ہے۔ رئیس کی شوق پر اعتماد آواز سے قدم ڈگمگائے لیکن وہ مڑی نہیں۔ ٹانگیں لرز رہی تھیں، دل بے قابو تھا۔ لالا کو اس سے جس وقت پاسیب واپس کی، ہاتھ واسے کانپ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے بات بنا کر اندر بھاگی۔ پھر کچھ دیر بعد شادی والے گھر میں رئیس کی متلاشی نگاہیں صرف اسی کو ڈھونڈ لینے میں بےتاب نظر آئیں۔ پشمینہ نے بھی اس کی توجہ کو پا لیا تھا۔ شادی کے ان 3 دنوں میں بار بار رئیس نے اس کا راستہ روک کر اپنی بے چینی کا اس پر برملا اظہار کیا، بلکہ شادی ختم ہو جانے کے بعد بھی اپنے رویے سے ثابت کر دیا کہ یہ چند روزہ جذباتیت نہیں بلکہ وہ کتنا سنجیدہ ہے اس نئے تعلق اور بہت پرانے رشتے کے متعلق۔ اب وہ ہیلے بہانے سے اکثر ان کے ہاں آ جایا کرتا۔ نگینہ اور زیبا بھی ان دنوں گھر میں ہوتی، اس لیے وہ بھی کبھی اکیلے تو کبھی رباب کو ساتھ لیے مجیب چاچا کے گھر چلی جاتی
اور رئیس بھی اس کی توجہ اور محبت پا کر کھل اٹھتا۔ لیکن ہاں، پشمینہ نے ایک درد بھری آنکھ کھینچے ناز کو دیکھا۔ محبت کو اڑان بھرنے سے پہلے پر کاٹ کر اپانچ کر دیا گیا۔ ہم دونوں کی محبت کا قصہ 4-5 ماہ کی مدت سے اوپر نہیں جا سکا۔ لیکن کیوں؟ نازین کا نازک دل جدائی کے ذکر سے تڑپ اٹھا۔ ایسا کیا ہوا تھا پشمینہ؟ ابھی تو کہانی میں رنگ بھرے تھے۔ ہاں، ہمیں بھی کچھ ایسا ہی لگا، پشمینہ اداسی سے مسکرائی، لیکن رنگوں سے سجی یہ تصویر ادھوری ہی رہ گئی۔ سیف لالا کی محبت ہمارے رشتے کے ہونے کی وجہ بنی تھی اور نگینہ کی محبت اس کے ٹوٹنے کی۔ مطلب؟ مجیب چاچا کے باغ کی رکھوالی ہمیشہ سے داؤد بابا کرتے آئے تھے۔ بہت ہی بھروسے مند اور وفادار ملازم تھے۔ ان کا بیٹا احمد بھی باپ کی طرح باغوں کی رکھوالی کرتا تھا۔ داؤد بابا اب بوڑھے ہو چکے تھے اور چاہتے تھے ان کے بعد احمد ان کے کاموں کو اپنی سوجھ بوجھ اور جان فشانی سے دکھے۔ احمد علی بھی یوں تو باپ کے نقش قدم پر چلتے انہی کی طرح کام کو سیکھ رہا تھا، لیکن وہ پڑھا لکھا اور سمجھدار لڑکا تھا۔ اس کے خواب اونچے تھے، پھر عادتاً بھی بہت ہی الگ شخصیت کا مالک تھا۔ اوبرو تو تھا ہی، شخصیت بھی بڑی ہی جادو اثر تھی اس کی، ہر کوئی اسی کے خون کاتا دکھائی دیتا۔ کچھ لوگ واقعی اپنے اندر منوا لینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ احمد علی بھی ایک انتہا کا زوراور حاوی ہونے والا بندہ تھا، جہاں جاتا بس ماحول پر چھا جاتا۔ باغ بھی اس سے نہایت اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ برسوں سے ہم دیکھتے آئے تھے کہ داؤد بابا کی فیملی سے مجیب چاچا کے کیسے اچھے تعلقات تھے۔ احمد بھی اور کسی کا تو نہیں، لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کے باغ کا کام بھی دیکھ رہا تھا۔ بس اسی تعلق داری کے بیچ کہیں نگینہ اور احمد کے درمیان محبت کا آغاز ہوا۔ اب کس طرف سے ہوا، کب اور کیسے، یہ سب تفصیل تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور وہ دونوں؟ ہاں، لیکن بعد میں جب بہت کچھ ہو چکا تب باتیں کھلنے پر سننے میں آیا کہ دونوں کی آپس میں بچپن کی محبت تھی اور نگینہ سیف لیلا سے منگنی پر ہرگز تیار نہ تھی اور اسی کی وجہ سے نہ تھی۔ ہم سب کو پتہ اس وقت چلا جب احمد نے ایک دن اچانک مجیب چاچا سے نگینہ کا رشتہ مانگ لیا۔ مجیب چاچا کے لیے یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات تھی۔ ان لوگوں سے دوستی اور خلوص کا تعلق اپنی جگہ، لیکن رشتہ داری کے متعلق تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر منگنی شدہ بیٹی، وہ بھی بتلائی والی تو ہرگز نہیں۔ اور سیف لالا بھی مجیب چاچا کے بے حد چہیتے تھے۔ وہ لالا کو اپنا بڑا بیٹا مانتے تھے اور اس کی بے حد قدر کرتے تھے۔ انہوں نے احمد کے گھر والوں کو نہ صرف صاف انکار کر دیا، بلکہ کچھ ایسی باتیں ان کے کانوں نے سنی کہ وہ احمد کو کام سے ہٹانے پر مجبور ہو گئے۔ احمد کے رشتے مانگنے نے عشق کی اس پوشیدہ کہانی کا راز افشا کر دیا تھا۔ مجیب چاچا نے اس واقعے کے بعد سیف لالا اور نگینہ کی شادی چل ڈال دی، حتیٰ کہ اڑتی اڑتی کچھ باتیں سیف لالا کے کانوں میں بھی پڑی۔ پھر نگینہ کے رویے سے بھی وہ کافی پریشان تھے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ سیف لالا کی نگینہ کے لیے محبت بہت خالص، بہت سچی تھی۔ باوجود کئی تلخ حقیقتیں جان لینے کے وہ نگینہ سے ہی شادی کے خواہش مند تھے۔ ہاں، لیکن جتنی گہری سیف لالا کی نگینہ کے لیے محبت تھی، اتنا ہی شدید احمد اور نگینہ کا ایک دوسرے کے لیے پیار تھا۔ احمد کے خود جا کر مجیب چاچا سے رشتہ مانگنے کی بات نے داؤد بابا کے گھر میں بھی کافی پریشان کن صورتحال پیدا کر دی تھی۔ داؤد بابا کا مجیب چاچا سے مالک اور خادم جیسا تعلق تھا۔ وہ احمد سے خفا تھے، لیکن احمد کی سوچ، اس کے دنیا کو دیکھنے کا نظریہ پرانی سوچ سے قطعی مختلف تھا۔ وہ بہت مناسب ڈھنگ سے مجیب چاچا کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ انسانیت کو برابری اور مساوات کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ وہ انسان کے مقام و مرتبے کو ذات پات کی بجائے اس کی اہلیت کی بنیاد پر جانچتا تھا۔ مجیب چاچا نے اس کی تقریروں سے تنگ آ کر داؤد بابا سے شکایت کی۔ ان لوگوں سے اپنے مراسم وہ پہلے ہی توڑ چکے تھے۔ داؤد بابا نے احمد کو زبردستی چمن بھیج دیا۔ مجیب چاچا نے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ انہیں اب جلد از جلد نگینہ کو سیف لالا سے بیاہنا تھا۔ لالا بھی تیار تھے۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، لیکن احمد کے چلے جانے سے نگینہ اتنی بیمار پڑ گئی کہ بستر پر آ گئی۔ میرا بہت بار ان کے ہاں جانا ہوا۔ مجھے یاد ہے نگینہ چپ چاپ بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہتی۔ سلطانہ چاچی رو رو کر ہلکان ہو چکی تھیں کیونکہ وہ کھانا پینا بالکل چھوڑ چکی تھی۔ مجھے انہیں دیکھ کر سچی ڈر لگتا تھا۔ محبت میں کسی کا ایسا حال ہو جانا
میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا۔ ادھر دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں مکمل ہو جاتی۔ میں اور رئیس گھر کی اس انتہائی قریبی شادی میں شریک ہونے کے لیے دیوانے ہو رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہم دونوں ایک دوسرے کی محض ایک جھلک دیکھ لینے کی تگ و دو میں پھرا کرتے تھے، لیکن ہمیں بھی کوئی خوشی کم ہی راس آئی تھی۔ سیف لالا کے ساتھ شادی سے 5 روز پہلے نگینہ اپنے گھر سے غائب ہوگی۔ معلوم کروانے پر احمد بھی اپنے گھر سے لاپتہ ملا۔ احمد نے اپنے گھر پہ ایک خط چھوڑا تھا کہ وہ رسم و رواج کی بھینٹ چڑھ کر اپنی نگینہ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ ان معاملات میں چونکہ سیدھا خطرہ لڑکی اور لڑکی کی جان کو لاحق ہوتا ہے، اس سے سننے میں آیا کہ وہ دونوں شاید سندھ کی طرف نکل گئے تھے۔ ادھر ہمارے گھروں میں بھی ہلا دینے والا زلزلہ آیا تھا۔ مجیب چاچا تو باپ کی حیثیت سے متاثر تھے ہی، ہم بھی دلہا والے ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ متاثرین میں شامل تھے۔ سیف لالا کی حالت سب سے بری تھی۔ بابا الگ غصے سے کھول رہے تھے، برادری میں پوری طرح ناک کٹ رہی تھی۔ مردوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجیب چاچا نے ان حالات میں مشورہ دیا کہ سیف کی شادی اسی طے کی گئی تاریخ میں زیبا کے ساتھ کر دی جائے۔ اگرچہ مجیب چاچا خود بہت کرائسس سے گزر رہے تھے، لیکن انہیں سیف لالا اور میرے بابا کا بھی احساس تھا۔ لیکن سیف لالا زیبا سے شادی کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ نگینہ میری محبت تھی، میں اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مجیب چاچا کو بھی کھری کھری سنا دی کہ سب انہی کا قصور ہے۔ مجیب چاچا جس قدر معافی مانگتے، حالات کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے، لالا اس قدر غضبناک ہوتے۔ انہیں اس سب میں نگینہ اکیلی قصوروار دکھائی نہ دیتی۔ انہیں چاچا سے بھی گلے تھے کہ انہوں نے احمد کے ساتھ گہرے مراسم کیوں رکھے، کیوں اس کو اتنی ڈھیل اور آزادی دی۔ رئیس کے ساتھ میرا رشتہ بھی لالا نے یہ کہہ کر توڑ دیا کہ ایسے بے غیرت بھائی کو ہرگز اپنی بہن نہیں دے سکتے۔ خیر، پشمینہ نے ایک آہ بھری، بدنائی کی رسم میں یوں بھی ایک رشتہ ٹوٹنے سے دوسرا خود بخود ہی ٹوٹ جاتا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ ہم دونوں کی تو صرف منگنی ہوئی تھی، یہاں تو ایک جوڑے کے بگاڑ کی صورت میں دوسرے جوڑے کا نکاح اور شادی تک ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی بغیر قصور کے۔ ناصرین حیران ہوئی۔ ناصرین نے اگرچہ ایسے قصے پسند بہت رکھے تھے، لیکن اس کا خیال تھا کہ شاید گزرے وقتوں میں ایسا ہوتا رہا تھا، اب حالات بدل گئے تھے۔ ہاں اور کیا، تم نے سنا نہیں کبھی؟ یہ جو گلشن پھوپھی کی نند ہے میمونہ، وہ پچھلے 17 سالوں سے صرف اس سے اپنے مائکے ہے کہ اس کی بھابھی کو اس کے بھائی نے طلاق دے دی تھی۔ حالانکہ میمونہ باجی اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں، لیکن بدلائی کا چونکہ اصول یہی ہے تو پچھلے 17 سالوں سے وہ اپنے مائکے میں ہیں۔ بچے تینوں یہاں سے وہاں لڑکتے، اب تو بڑے بھی ہو چکے۔ اوف! ناصرین کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا۔ تو ان کا شوہر کوئی اسٹینڈ کیوں نہیں لیتا تھا؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے جیئر، رسموں اور رواجوں کو دل سے لگا کے رکھیں گے تو جذبات اور احساسات کو تو مارنا ہی پڑے گا۔ سنا ہے آغاز میں یہ میاں بیوی چوری چھپے ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، پھر اس پر بھی پابندیاں لگنے لگیں، اور اب تو وہ ایسی تباہ حال زندگی کے شاید عادی ہو گئے ہیں، بس لائف ہی خوار ہو گئی دونوں کی۔ مزید ستم یہ دیکھو کہ ان کے ساتھ والے جس جوڑے کی آپس میں طلاق ہوئی تھی، وہ دونوں الگ الگ جگہوں پر دوسرا بیاہ رچا کر خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ فی خدایا! ناصرین تو رو دینے کو تھی۔ پشمینہ نے درد بھری مسکراہٹ سے اس کا یہ نیا نیا دکھ دیکھا۔ یہاں تو ہر دوسرے گھر میں یہی کہانی ہے ناصرین، کس کس کا افسوس کرو گی؟ اور بھی؟ ناصرین کا دل دھڑکا۔ انہی گلشن پھپھی کی ایک دیورانی ہے خیر بانو، ان کی چھوٹی بیٹی کو بھی بالکل میمونہ باجی کے انداز میں اپنے شوہر سے جدا ہونا پڑا، لیکن وہ یہ جبرن مسلط کی گئی جدائی برداشت نہیں کر پائیں۔ ان کی شادی کو بھی ابھی صرف ایک ہی برس ہوا تھا کہ دوسرے جوڑے کی طلاق کی وجہ سے ان کی اپنے شوہر سے زبردستی طلاق کروا دی گئی، اور اس کے لیے یہ صدمہ بہت گہرا تھا، وہ بیچاری اسی غم سے پاگل ہو گئی۔ ہائے! ناصرین نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اور لیلا نگار چاچی کی چھوٹی بہن ہے، اس کا نکاح بھی بدلائی کے چکر میں زبردستی توڑا گیا تھا، اور انہوں نے اسی غم میں دوبارہ شادی نہیں کی۔ سنا ہے بہت خوبصورت تھی۔ اپنی شبنم باجی کو تو دیکھا ہے نا تم نے، بالکل اپنی خالہ لیلا پر گئی ہیں، سبز آنکھیں، سنہری بال، سرخ ہونٹ۔ بس موڑے، میرا کلیجہ اور چھلنی نہ کرو۔ ناصرین کی سچ مچ آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اچھا میری کہانی تو پوری ہونے دو۔
ابھی وہ نگینہ اور لالا کا قصہ تو باقی ہے۔ ہاں، ناسرین کو خیال آیا کہ بات تو ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ لالا کی شادی کی وہ تاریخ تو آ کر گزر گئی جس پر ان کی نگینہ سے شادی ہونی تھی، لیکن لالا کی غیرت ان کی مردانگی پر جیسے روز کے حساب سے کچوکے لگ رہے تھے۔ دوست احباب کچھ جان لینے کے لیے سوالات کرتے اور میرے بابا اور لالا کو وہ باتیں تیر کی طرح چبھتیں۔ انہوں نے ڈیرے پر جانا، گھر سے نکلنا، حتیٰ کہ مسجد جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ دنیا والوں کی باتوں کا سامنا اب انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ ان کی منگیتر انہیں شادی سے 5 روز پہلے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ یہ حقیقت اب ناقابل برداشت تھی۔ بس پھر حالات کو دیکھتے بابا نے یہی فیصلہ کیا کہ لالا کی شادی جلد از جلد کہیں کر دی جائے۔ اب تو کوئی بڑی تبدیلی حالات کا رخ بدل سکتی تھی۔ تبھی بنا بتلائی وغیرہ کے چکر میں پڑے لڑکی کی تلاش شروع ہو گئی۔ میری اماں کو تمہاری امی کی یاد آئی اور قسمت نے چونکہ نغمہ بھابھی کو اس گھر میں لانا تھا تو بس ہوگی چٹ پٹ یہ شادی۔ باقی رہ گئے میں اور رئیس۔ پشمینہ مسکرا دی۔ تو میری بہن، یہ رشتہ پہلے بھی کب کسی کے لیے اہم رہا تھا؟ پھر ان کے گھر میں نگینہ باجی کے چلے جانے کے بعد جو سوگ کی حالت تھی اس کا اثر بہت دیر تک نظر آتا رہا۔ رئیس اور اسفند کے لیے بھی اب گاؤں میں رہنا دوبھر ہو گیا تھا۔ وہ بھی کچھ مدت تک گھر میں بند ہو کر رہ گئے اور پھر دونوں ہی یہاں سے اپنا نام کٹوا کر کوئٹہ پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ یہاں تو مہینوں سالوں میں کبھی ایک چکر لگتا۔ رئیس اور اسفند کو کوئی 5 یا 6 سال بعد ابھی کچھ ماہ پہلے اپنی اپنی پڑھائی مکمل کر کے گاؤں واپس لوٹے ہیں۔ میرے اور اس کے بیچ بنا کچھ کہے کچھ طے کیے ہی دوری آئی تھی، پھر بیچ میں ایک لمبا جدائی کا عرصہ اور اب ان کی واپسی۔ میں اسے اپنے سامنے پانے کی، راہ میں ملاقات کرنے کی عادت برسوں ہوئے کھو چکی ہوں، لیکن اس دن مجھے لگا جیسے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس 4-5 مہینے کی مختصر سی محبت کو دوبارہ وہیں سے شروع ہونا چاہیے جہاں سے وہ ٹوٹی تھی۔ معلوم نہیں وہ ایسا کیوں سوچنے لگا ہے۔ گزرے 5-6 برسوں نے اس کا دل کیوں تبدیل نہیں کیا؟ کیا تمہارا دل بدل گیا ہے پشمینہ؟ وہ بہترا چونکی، حالی خالی نظروں سے کچھ نے ناسرین کو دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ وہ تو مرد ہے نا، آزاد گھومنا، ہزاروں لوگوں سے ملنا، اس کے میرے خیالات ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان کبھی کبھار آزاد رہ کر 1000 طرح کے لوگوں سے مل کر زیادہ اچھی طرح اپنے اندر کو پہچان پاتا ہے، لیکن ہمارے حالات، ہماری مجبوریاں۔ پشمینہ نے سوالیہ نگاہ اٹھائی۔ ہاں، حالات کی کڑوی حقیقت تو یہی بتاتی ہے کہ کوئی امید لگانا خود کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں۔ ناصری نے بھی واضح تجزیہ کیا، لیکن وہ نہیں دیکھ پائی کہ اس کے کھلے تبصرے نے پشمینہ کے چاند سے چہرے کی چوٹ کیسے بجھا دی تھی۔ کبھی کبھار نادان دل کو ایسی دلیلیں بڑی راحت دیتی ہیں جو اس کے حق میں جائیں، اور ان لمحوں میں آئینہ دیکھنے سے وہ گریز جاتا ہے۔ اماں، آپ نصیر سے خود بات کیوں نہیں کرتی؟ ہائے خدایا، اپنے منہ سے کہوں؟ جمیلہ کو شبین کا مشورہ بہت عجیب لگا۔ کچھ نہیں ہوتا اماں، اب تو اس کی نوکری لگ گئی ہے، آپ کسی طریقے سے بات شروع کریں۔ شبین پاس سیٹھے علی پہ دوپٹے سے ہلکا ہلکا پنکھا چل رہی تھی۔ ان دنوں صبح کا وقت برآمدے کے ٹھنڈے خوشگوار ماحول میں گزرتا۔ تھوڑے فاصلے پر تیسری کھاٹ پر دادی لیٹی تھیں۔ شبین کی آواز ہلکی تھی اور دادی تو ویسے بھی اونچا سنتی تھی۔ رباب انہیں اپنے ہاتھ کا ہنر دکھانے کے لیے صندوق سے کئی چیزیں نکال لائی تھی، تکیوں، کشنوں کے غلاف، بیڈ کی چادریں، میز پوش وغیرہ۔ میٹرک کر کے وہ 2-3 سالوں سے گھر پر فارغ تھی۔ زیادہ وقت ڈائجسٹ پڑھنے اور سلائی کڑھائی کرنے میں گزر جاتا، اور کڑھائی میں اس کی نفاست اور مہارت دیکھنے لائق تھی۔ شبین نے اس کی جہیز کے لیے بنائی بیڈ شیٹ دیکھی تو رباب کی جلد شادی کروانے کے لیے اس کا دل مچل گیا۔ چائے رنگ کی کاٹن کی چادر پر گہرے سبز، نسواری اور میرون رنگ کا اونی کام کیا ہوا تھا۔ وہ ابھرے ابھرے ان پھولوں پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ نہ اچھا نہیں لگتا، پھر واسے بھی تو منع کر دے گا۔ وہی کہتا ہے پہلے یہاں وکالت شروع کر دوں، بہن کی شادی پر خرچہ نہیں آئے گا کیا؟ پھر اس کی اپنی شادی۔ زمر تو ویسے خوش ہوتی ہے ہمارے گھر آ کر، پتہ نہیں پھوپھی ہم سے اتنا ہار کیوں کھاتی ہیں۔ جبین مختلف رنگوں کے الجھے دھاگوں کو ساتھ ساتھ سلجھانے میں لگی تھی۔ رباب کی چیزوں میں دھاگوں کا تھیلا بھی آ گیا تھا۔ جبین نے الجھے دھاگوں پر رباب کو ڈانٹ بھی دیا کہ وہ بہت لاپرواہ ہے۔ آج اسے اماں کے گھر آئے تیسرا دن تھا۔ اگلے روز اس کی گھر واپسی تھی۔ واسی بھی پچھلی صبح کوئٹہ چلا گیا تھا۔ بس کرنا نصیب کی بات ہے۔ جمیلہ کی آہ نکل گئی۔
اماں، ویسے ان کا رشتہ اگر بچپن میں کر دیا جاتا تو اچھا نہیں تھا؟ پھر تو پھپھو بھی کچھ نہ کر سکتی، کسی کو خیال کیوں نہیں آیا؟ خیال تو آیا تھا، جمیلہ کہیں دور پہنچ گئی۔ تمہارے پاپا کو نصیر اچھا لگتا تھا۔ ایک دن تمہاری پھپھی یہی ہمارے گھر میں بیٹھی تھی، سمورت بھی گود میں تھی۔ تمہارے بابا نے تب صاف کہا کہ بدلائی میری طرف ہی کرنا گلشن۔ اب بات تو بالکل صاف تھی، پر تمہاری پھپھی کے تب بھی رنگ بدل گئے تھے۔ بڑی دیر سوچتی رہی۔ حبیب الرحمان سے ڈرتی بھی بہت تھی، انکار پر تو وہ سیدھے سیدھے غضبناک ہو جاتے۔ بڑا سوچنے پر اسے میمونہ کا خیال آیا۔ اس کے حالات بھی تب نئے نئے خراب ہوئے تھے۔ اسی کا حوالہ دے کر کہنے لگی کہ میمونہ کے ساتھ جو ہوا تو اب بچپن کی نسبتوں سے ڈر لگتا ہے۔ اب بات ایسی تھی کہ تمہارا باپ بھی چپ ہو گیا، تو اب اماں؟ جبین کی آنکھوں میں تشویش لہریں لینے لگی۔ اب کیسے ہوگا یہ سب؟ اللہ کا آسرا ہے اور نصیر کی لگن۔ دیکھو پھر۔ جمیلہ نے بھی کلچا کچا ہاتھ میں لیا، کچھ دیر تک دیکھتی رہی جیسے سرے کی تلاش ہو، پھر مایوس ہو کر واپس رکھ دیا۔ کچھ الجھے معاملے بھی ٹھیک اسی طرح نظریں چرا کر آئندہ کسی وقت پر ٹال دیے جاتے ہیں۔ کہو پھر، اوپر آرام سے ہو تم دونوں؟ نغمہ نے بستر کی چادریں لپیٹتے مسکرا کر ناسرین کو دیکھا۔ ناسرین بھی اس کا ہاتھ بٹاتے بیڈ پر بکھری بچوں کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ جی ہاں، بہت سکون ہے وہاں، اب تو سچی پڑھنے کو دل کرتا ہے، لیکن ہاں موڑے، تمہاری تو کتابیں بھی ادھر نہیں ہیں۔ نغمہ کا کچھ سوچتے ہاتھ وہیں رکا۔ ناسرین بیچاری کپڑوں کی وجہ سے بھی کافی مشکل اٹھا رہی تھی۔ فی الحال تک کا وقت تو پشمینہ اور اسے کپڑے پہن کر گزارا تھا، اور ابھی پچھلے روز سے نغمہ نے سردی گرمی کے کپڑے یہاں وہاں کیے تو 2 انسلے موسم کے سوٹ نکل آئے۔ اس سے فوراً ہی کٹنگ کر کے ناسرین کے لیے سلائی شروع کر دی۔ وہ خود اپنے منہ سے کچھ نہ کہتی تھی، لیکن سوچنے کی بات تھی کہ وہاں کوئٹہ میں اس کا کتنا سامان پڑا رہ گیا تھا۔ میں بابا سے بات کروں؟ نغمہ نے مشورے کے انداز میں ناسرین کو دیکھا۔ بابا سے؟ ناسرین کی آنکھوں میں خوف سا لہرایا۔ وہ تو شاید آپ کی کال ہی پک نہ کریں۔ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر تمہارے سامان اور کتابوں کا انہوں نے کرنا بھی کیا ہے؟ الٹا انہی کا بوجھ بڑھ رہا ہے، اور آج کل تو وہ گھر خالی کرنے میں لگے ہیں۔ تمہارا سامان یہاں آ جائے تو انہیں آسانی ہوگی۔ بس میں آج ہی ان سے بات کرتی ہوں۔ تمہاری کتابیں آ جائیں تو تم بھی تیاری شروع کر دو۔ نغمہ نے جیسے موزم ارادہ کیا باپ سے بات کرنے کا۔ پشمینہ چھت پر ہے نازی؟ شمیم خالہ نے اندر جھانکا تو بیڈ کی چادر درست کرتی ناسرین سیدھی ہوئی۔ جی خالہ، وہ ابھی وہیں تھی۔ ہاں سہیدہ، میں آواز دیتی ہوں اس کو۔ وہ فوراً ہی پلٹ گئی۔ پشمینہ ابھی سو رہی تھی کیا؟ نغمہ نے ناسرین کی طرف دیکھا۔ نہیں، جاگ تو گئی تھی، کہہ رہی تھی کمرہ سیٹ کر کے آؤں گی۔ نغمہ اب کام نپٹا کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی تھی۔ تم دونوں ویسے دن کا زیادہ وقت نیچے ہی گزارا کرو، ہم سب کے ساتھ۔ وہ ذرا نرمی اور آہستگی سے گویا ہوئی تھی، لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ناسرین چونک گئی۔ کوئی بات ہے باجی؟ ارے نہیں، وہ ہنس پڑی اور ہاتھ پکڑ کر ناسرین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کام کاج میں ضرورت پڑتی ہے نا، دیکھو ابھی خالہ بھی پشمینہ کو ڈھونڈتی ہوئی آئی تھیں، اوپر رہیں تو سارا دن تم دونوں کو آوازیں دینے میں گزر جائے گا۔ نغمہ نے اپنے لہجے کو شگفتگی میں ڈھالا، لیکن ناسرین کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ رات جب وہ پانی لینے نیچے کچن میں آئی تو نغمہ باجی کے کمرے سے تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ لالہ اور باجی کسی بات پر جھگڑ رہے ہیں۔ تب وہ فوراً واپس چلی آئی تھی، نہ کان لگانے کی کوشش کی نہ رکنے کی، لیکن باجی کی اب والی بات۔ لالہ نے کچھ کہا ہے باجی؟ وہ ہنوز سنجیدہ تھی، اور نغمہ نے جواباً بجائے انکار کے اس کے ہاتھ پر تھپکی تھی۔ اس کی تو یوں ہی عادت ہے، ہر بات میں بحث کرنے کی۔ آج اعتراض بھی خود کر رہا ہے، ان دونوں کو چھت پر کیوں بھیجا، اور کل کو مشکل بھی خود اسی کو ہوگی۔ اب سرما نکل گیا ہے تو گرم علاقوں سے اس کے کئی دوست گھومنے اور شکار کرنے آنے لگیں گے۔ یہ نیچے کے بیٹھک والے کمرے کی آئے دن ضرورت پڑے گی نا تو خود ہی چپ ہو جائے گا۔ آپ ہماری وجہ سے آپس میں نہ بگاڑیں باجی۔ اگر لالہ کو ہمارا چھت پر رہنا اچھا نہیں لگا تو ہم واپس آ جاتے ہیں۔ نہ لیونے، کوئی اتنی سیریس بات نہیں ہے، میں نے کہا نا اس کی عادت ہے۔ ارے وہ تو جس دن ہنس کر بات کر لے ہم سب کو غش آتے ہیں، اس کے غصے کرنے کا تھوڑی نا یہاں کوئی اثر لیتا ہے۔ نغمہ کا لاپرواہ انداز ایسا تھا کہ ناسرین کو بھی ہنسی آ گئی۔ بات تو واقعی ایسی تھی، سیف لالہ کو شاید ہی کبھی کسی نے ہنستے دیکھا ہو، اور اب سے پہلے تو ناسرین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، لیکن اس رات پشمینہ کی باتوں کے بعد وہ ان کی کیفیت کو بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ اسے سن کر بہت حیرت ہوئی تھی
کہ سیف لالا کس قدر رومانی جذبات رکھنے والے مجنون قسم کے لڑکے ہوا کرتے تھے اور ایک لڑکی کے دھوکے نے کیسے ان کی زندگی کا دھار بدل دیا تھا۔ نغمہ باجی کو اس سے اکثر امی کے سامنے سیف کے سخت رویے کا رونا روتے دیکھا تھا، جس سے ناصرین کے ذہن میں وہ ایک کھدرے سخت گیر جذبات سے عاری شخص کے طور پر ابھرتے تھے۔ تو کہیں نہ کہیں شاید باجی کو بھی ان کی نفسیات سمجھنے کی ضرورت تھی۔ وہ کمرے سے نکلتی نغمہ کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگی۔ بڑی دیر تک وہ سامنے کھلے نمبر کو گھورتی رہی، پھر موبائل اٹھا کر ہاتھ میں لیا، نمبر پر انگلی رکھی، لیکن پش کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تو ہٹا دی۔ اسے واپس گئے آج کافی دن ہو گئے تھے، اب تو بلکہ اگلا ویکینڈ بھی نزدیک تھا۔ اس مرتبہ اس سے ہفتے کو شام کو آنا تھا، یعنی یہاں بس ایک اتوار کا دن اور پیر کو واپسی۔ چلو خیر، یہ تو اس کی نوکری کی مجبوریاں ہیں، پر اتنے دن ہو جانے پر کوئی رابطہ نہ کرنا، جبکہ اب تو نمبر بھی اس کے پاس آ چکا تھا۔ رباب کا وہمی دل اب سے پہلے تو دوری کے دنوں میں کبھی بدگمان نہیں ہوا، لیکن رابطوں کی بحالی پر بھی رابطہ نہ کرنا شاید یوں ہی دلوں میں گراہیں ڈالنے لگتا ہے۔ شام کو گھر لوٹ کر کیا اس کا دل نہیں چاہتا مجھ سے بات کرنے کو؟ کہتا تھا شام کو سخت بوریت ہوتی ہے، کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، بس بور ہوتے رہنا، مجھے کال مت کرنا۔ وہ تو پیر کے دن سے ہی اس کے آفس کے وقت کے بعد والے ٹائم میں اپنا موبائل استعمال نہ کرتی کہ کہیں اس کی کال آئے اور نمبر نہ بزی ہو، اور اسے تو کال یا میسج کی فرصت ہی نہ تھی۔ میسج! رباب کا دھیان تو بے خیالی میں اس طرف کیا، لیکن دوسری مرتبہ اس سے رک کر سوچا تھا اور پھر فوراً ہی عمل کرتے ہوئے موبائل اٹھا لیا۔ انگلیوں کی پوروں پر رابطے میسر ہیں، پھر بھی اگر یہ دوری ہے تو جاننا ضروری ہے کہ فاصلے زماں کے ہیں یا دلوں میں دوری ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے میسج بھیج بھی دیا۔ دوپہر کے 4 بجے تھے، آفس سے تو 2 بجے تک وہ آ جاتا تھا۔ اس وقت معلوم نہیں سو رہا تھا یا کہیں بزی۔ وہ انگلیاں چٹکتے بے چینی سے جواب کی منتظر تھی۔ ہائے، کہیں برا نہ منائے، غصہ بھی کر سکتا ہے، اور کہیں غصے سے جواب ہی نہ دے تو؟ فہم اور خدشات اب رسک اٹھا لینے کے بعد اسے کہاں سے کہاں لے جا رہے تھے۔ جب میسج کی بیپ پر حقیقتاً اچھل کر کھڑی ہوئی تھی، جواب نصیر کی طرف سے ہی آیا تھا، جسے پڑھنے کی اب اس میں ہمت نہ تھی۔ بڑی مشکل سے اوپن کا بٹن دبایا۔ دماغ ٹوٹل خراب تھے۔ تمہارا دماغ مکمل خراب ہے؟ ہاں؟ رباب کی آنکھیں اور منہ ایک ساتھ کھلے، ایسا پتھر مار جواب، کھلی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہوتے گالوں پر لڑک آیا۔ دل پوری طرح ٹوٹا، بے یقینی الگ تھی، لفظوں کے بے رحم تھی، نصیر نے کس آسانی سے چلا دیے تھے۔ وہ کیا اس جیسی پتھر تھی؟ دکھ، افسوس، میسج بھیجنے کا پچھتاوا اسے مسلسل رلائے جا رہا تھا۔ اوپر سے اماں لگاتار آوازیں دیے جا رہی تھیں۔ وہ دوپٹے سے آنکھیں اور چہرہ رگڑتے باہر آ گئی۔ دوپہر ڈھلنے پر دادی بھائی برآمدے میں لیٹا کرتی، گرمی بھی پچھلے 3 دنوں سے کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ برآمدے میں پنکھا لگا کر اسے دادی کے لیے چارپائی کھینچی، انہیں لا کر بٹھانے کے دوران بھی غائب دماغ اور چپ چپ سی رہی۔ اماں نے چائے بنانے کا کہا تو خاموشی سے کچن میں آ گئی۔ بجھے دل سے کام کرتے بھی دل اسی بے مہر میں اٹکا رہا۔ موبائل فون اماں کو دے دیتی ہوں، اس سے اب کوئی رابطہ نہیں کرنا، جب فون ہی پاس نہیں ہوگا تو بے چینی بھی نہیں رہے گی۔ کتنی اچھی زندگی تھی اس موبائل سے پہلے، اپنے آپ میں مگن، بس خود کو خوش رکھتی تھی۔ وہ بھی دھوکا تھا شاید، خوش فہمیوں میں جی رہی تھی، دوری اور فاصلوں کی قدر و قیمت تھی جو آ کر چند میٹھے بول کہہ جاتا تھا۔ حقیقت تو بس اتنی ہے کہ مجھ سے کھولتی چائے کا چھولا بند کیا کہ اس تعلق میں ناصیر کی طرف سے کچھ بھی نہیں، اور ہاں، میرا تو ٹوٹل دماغ خراب ہے۔ وہ چائے پیالیوں میں ڈال کر باہر لائی، اماں کے سامنے ٹرے رکھی اور خود اندر موبائل لینے چلی گئی۔ اس فساد کی جڑ کو اب اماں کے پاس رکھنا تھا۔ موبائل اس سے ہاتھ میں لیا تو اسکرین آن ہو گئی، ایک میسج آیا ہوا تھا۔ اسے بنوے سکیڑ کر نام دیکھا، پھر میسج کھولا۔ بارش کی برستی بوندوں نے جب دستک دی دروازے پر، محسوس ہوا تم آئے ہو، انداز تمہارے جیسا تھا، اور میں نے گرتی بوندوں کو جب روکنا چاہا ہاتھوں پر، ایک سرد سا پھر احساس ہوا، وہ لمس تمہارے جیسا تھا۔ تنہا میں چلا پھر بارش میں، تب ایک جھونکے نے ساتھ دیا، میں سمجھا تم ہو ساتھ میرے، وہ ساتھ تمہارے جیسا تھا۔ وہ پڑھتے پڑھتے رو دی اور روتے روتے ہنس پڑی۔ آخری لائن آنکھوں کے سامنے تھی جب نصیر کی کال آ گئی۔ رباب نے آن کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو؟ وہ جیسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ رباب کے روندے گلے سے اتنا ہی نکل پایا۔ آئندہ مجھے نیند سے جگایا نہ تو مار بھی کھاؤ گی۔
हंस रहा था। नींद है कि नशा? वो गुस्सा खा गई। नशा कहाँ कमबख्त, थका डाला इन दोनों ने। तुम्हें दौरे पड़ते हैं? रूबाब की हैरत से आंखें खुली और नसीर का बेहासा कहका। अगर तुम सचमुच की अहमक ना होती ना तो कसम से मैं इसे तुम्हारा मजाक और हास्य जवाबी समझता। मतलब? रूबाब का लहजा अभी भी हफा हफा था। और पगले मॉनिटरिंग के लिए जाना पड़ता है। पहाड़ पर स्कूल था, चढ़ते चढ़ते दिमाग घूम गया। नसीर हंसकर वजाहत देने लगा। नसीर एजुकेशन ऑफिस में था। काम की नौयत कुछ इसी किस्म की थी। रुबाब को कहाँ इतना पता था। उसके काम के मौजू पर कभी बात ही नहीं हुई थी। तो सोए रहते, ऐसा सड़ा हुआ जवाब लिखने की क्या ज़रूरत थी? वो अभी तक उसके पहले मैसेज पे हवा थी। अच्छा क्यों, तुम मुझे तंग करो और मैं ना करूं? वो नींद पूरी कर लेने के बाद वाकई अब हशाश वशाश था। हाँ कर लो जी भाई ये तंग। पहला और आखिरी मैसेज था। वाह, पहला और आखिरी? उससे मजाका उड़ाया। तेरा ये हाली मक्स क्लीन करके पका नहीं दूंगा। वो मुसलसल हंस रहा था। हाँ जैसे पिछले 4-5 दिनों में पकाया है ना। रुबाब के शिकवे कहाँ खत्म हो रहे थे। यार मैं तो तुम्हारे राब्ते के इंतजार में था। अच्छा? वो जैसे सोच में पड़ गई। दिल कुछ कुछ राजी होने लगा। आना कब है? परसों इंशाल्लाह। शबनम बाजी की शादी के लिए छुट्टी लोगे ना? शादी? नसीर ने आंखें छोटी करके कुछ देर सोचा। हाँ छुट्टी तो लेनी पड़ेगी। चलो देखते हैं, अभी तो कुछ दिन पड़े हैं। गिले शिकवे थे दो मीठे बोलों में ही मिट जाया करते हैं। दोनों अब इर्द-गिर्द से बेनियाज दुनिया जहां की बातों में मगन थे। नाज़रीन का दिल ना जाने क्यों बाबा का ख्याल उनके जिक्र से लरसने सा लगता। वो लस्सी का जग और 3 ग्लास ट्रे में उठाए नगमा के कमरे में दाखिल हुई तो मोबाइल कानों से लगाए उसके सामान के मुतल्लिक बात करती नजर आई। दोपहर का खाना वो तीनों नगमा के कमरे में खाया करती। पश्मीना भी पीछे पीछे सालन रोटी लेकर आ गई। नगमा ने नीचे कालीन पर दस्तरखान बिछाया। तुम्हारा चेहरा क्यों हल्दी हो जाता है पागल? नगमा लापरवाही से हंस रही थी। बैठो बताती हूँ। वो मोइसा को गोद में लिए आलती पालती मारकर नीचे बैठ चुकी थी। वो तुम बात कर रही थी मेरे सामान की। नाज़रीन जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी तक बेकाबू थी। अभी मैं हाला से बात कर रही थी। बाबा से तो रात ही बात हो गई थी। वो खुद भी तुम्हारे सामान की वजह से परेशान थे। मैंने उनसे कहा कि नाज़रीन की किताबें, कपड़े और छोटा मोटा बाकी सब सामान हाला हबीबा के यहाँ पहुँचा दे। उनसे मैं मंगवा लूँगी। तो फिर? हाँ, वो मान गए और अभी उसी सिलसिले में हाला से मेरी बात हुई। बाबा ने कहा था कि आज शाम तक सामान हाला के घर भिजवा देंगे। मैं हाला से कह रही थी कि सामान आ जाए तो इरफान उल्लाह के हाथ कल सुबह वासी की रिहाइश गाह पर पहुंचा दें। वो भी कल शाम वापस आ रहा है तो लेता आएगा। वाह मेरी जीनियस भाभी, क्या ज़बरदस्त प्लानिंग है। पश्मीना तो हाथ उठा उठा कर दाँत देने लगी। नासी नासी और नगमा ने फर्जी कॉलर खड़े किए। कल रात तक तुम्हारा सारा सामान तुम्हारे पास होगा। शुक्र है अल्लाह का। वो बेयकीन सी थी। बाजी ने तो सचमुच चुटकियों में काम कर दिखाया था। हाँ, अलबत्ता वासे के नाम पर अंदर कहीं खुशगवार सा झोंका छूकर गुजरा था। वह हैरान हुई, पर एक सरल लहजे भर को फिर खुद ही ध्यान बदल दिया। दोपहर को वो बाजी के कमरे में होती थी। सैफ लाला का खाना डेरे पर जाया करता। आज तो अब्दुलरहमान चाचा भी सुबह से डेरे पर थे। इसी खाने के बाद पश्मीना अपनी अम्मा के कमरे में चली गई। मुनस्सा उसी गोद में सर रख के सो गई थी। उसका नया नया स्कूल में दाखिला हुआ था। थकी हारी आती और खाना खाते ही सो जाती। मोइसा भी बाजी की गोद में ऊँघ रही थी। तुम भी लेट जाओ नाज़रीन, बैठी ही रहोगी क्या? लेट जाऊं तो नींद आने लगती है। अरे तो क्या करना है जागकर? दोपहर को कुछ देर आराम भी ज़रूरी है। किताबें आ जाएं तो दोपहर को पढ़ा करूँगी। इससे नहीं चाहती कि नींद की आदत बने। वो बेड की बैग से टेक लगाकर बैठी थी। तुम्हारे पेपर्स तो कोयटा में होंगे ना? नगमा को कुछ ख्याल आया। जी, दाखिला तो हो चुका है, उधर ही सेंटर आएगा। नाज़रीन भी जैसे पहली मर्तबा सोच में पड़ी। अच्छा कोई बात नहीं, सैफ से कहूँगी ले जाएगा। हाला के पास रह लेना जितने दिन एग्जाम्स चले। अब तो उनके यहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है। जी। नाज़रीन ने मुख्तसर जवाब देते कुछ देर सोचा, फिर सर उठाकर नगमा को देखा। सैफ लाला ने इस सारे मामले पर कुछ कहा था बाजी? नाज़रीन के अंदर बहुत दिनों से जो एक सवाल रुका था बिलाखिर लबों पर आ ही गया कि सैफ लाला शायद उसकी आमद पर खुश नहीं है। ना करना, उससे क्या कहना है, अपनी दुनिया में मगन रहता है।
میرے کسی معاملے سے حق اسے کچھ دلچسپی ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے وہ اس بات سے خفا تو نہیں تھے کہ نازنین نے اپنے باوا کے فیصلے سے بغاوت کی؟ پھر اس طرح چوری چھپے یہاں آنا کیوں بلا وجہ کے بہم کرتی ہو ناز؟ تم اسے بہنوں کی طرح پیاری ہو، تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی تو اس بات سے ناراض کیوں ہوگا؟ مجھ پر اگر وہ غصہ کرتا ہے تو اسے اپنی وجہ مت سمجھا کرو۔ نغمہ کہتے کہتے ہنس پڑی۔ ناصرین کے سوالوں کی وجہ کچھ کچھ اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ناصرین بھی مسکرا دی۔ میرے ساتھ وہ ایسا ہی میٹھا بولتا ہے، غم نہ کیا کر۔ خفا نہ ہونا، لیکن اس میں بھی کچھ قصور تمہارا ہے۔ ناصرین نے مسکرا کر ہلکے سے جتایا۔ جو کچھ اسے پشمینہ سے پتہ چلا تھا اس میں بہت سی باتیں اس کے لیے نہیں تھی جن پر وہ کافی زیادہ سوچتی رہی تھی، تبھی اظہار کیے بنا نہ رہ سکی۔ لالا دل کے بہت اچھے ہیں باجی، بس حالات نے انہیں سخت بنا دیا ہے۔ یوں کہو مجھے شکار ہونا تھا حالات کی سختی کا۔ نغمہ نے اکتا کر ہاتھ لہرایا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ ناصرین نے سوال تو عام انداز میں کیا، لیکن دراصل وہ اس موضوع پر باجی کو بولنے پر اکسانا چاہتی تھی۔ تو اور کیا کہوں؟ وہ مخوم سی ہوئی، سینے سے بے حادثہ ایک ٹھنڈی آ نکلی تھی۔ سیف کو اس کی منگیتر شادی سے کچھ دن پہلے چھوڑ کر بھاگ گئی تو اس سے بھی ضد بنا لی کہ اس بھاگنے والی کو 1 ماہ کے اندر اندر نکاح کر کے بتا دوں گا کہ ایسا کیا گزرا تو میں بھی نہیں۔ ایسا آپ سے سیف لالا نے کہا؟ کہا تو نہیں، لیکن ظاہر ہے ارادہ تو یہی تھا۔ تمہیں نہیں پتا ناصرین، یہاں بات مرد کی غیرت اس کی ناک کی آ جاتی ہے۔ میں اس کے لیے ایک جیتی جاگتی احساسات رکھنے والی انسان تھوڑی تھی، بس دنیا دکھاوے کے لیے بیوی نام کی خانہ پوری تھی۔ نغمہ کے لیے اس کی زندگی کا سب سے حساس موضوع تھا۔ بات چل نکلی تو بڑھاس نکالے بنا نہ رہ سکی۔ مانتی ہوں تمہارا دل دکھا ہوگا۔ ناصرین نے باجی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، لیکن تم اس بات کو تھوڑا سا نیگیٹو لے رہی ہو۔ اجازت دو تو میں کچھ کہوں۔ ناصرین کو لگا جو کچھ اسے محسوس کیا اسے باجی سے شیئر کر لینے میں کوئی حرج نہیں، شاید اس سے بگڑی بات بنتی ہو۔ نغمہ نے ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم اس سارے معاملے میں جتنا زیادہ گہرائی میں لوگی اتنا ہی اپنے لیے مشکلات کھڑی کرو گی، بجائے اس کے اپنی لائف کا آغاز یہاں سے کرو کہ ہر شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہماری آمد سے پہلے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بدلنا تو اسے ہمارے آنے کے بعد ہے۔ ہاں تو کہاں بدلا کچھ میرے آنے کے بعد؟ وہ پھر باعجلت دخل ہوئی۔ پہلی ہی رات بیوی کو اپنے عشق کی داستان سنانے بیٹھ جاؤ گے تو حق کچھ بدلے گا؟ یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ناصرین اب بھی نارمل اور سپاٹ لہجے میں مخاطب تھی۔ ہمارا جوابی رد عمل ہی دراصل کسی بات کو بڑھاوا دینے یا اس کے اثر کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ وہ آج اگر کسی بات پر حیران بھی ہوتی تو کم از کم باجی پر ہرگز ظاہر نہ کرتی، کیونکہ وہ اس کا حقیقی بھلا کرنے کی نیت سے بات چھیڑے بیٹھی تھی، اس کے آج تک کے رویے پر اس کی حوصلہ افزائی کرنے نہیں۔ جو باتیں لالا کسی سے نہیں کر سکتے تھے وہ انہوں نے تم سے کی۔ اب دل کی بات بندہ اپنے دوست سے ہی کرتا ہے، دشمن سے تو نہیں۔ واہ کیا بات ہے! ناصرین کا سیف کی طرفداری کرنا نغمہ کو مزید کھلا گیا۔ پہلی رات ایک دلہن کی اپنے پارٹنر سے کیا توقعات ہوتی ہیں، کیا کیا خواب سجائے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ایسی باتیں سننے کے لیے روتی دھوتی مائکا چھوڑ کر آتی ہے؟ اب کوئی پوچھے کہ جس کی عادت جوک لے رکھا ہے وہ تو اسے پوچھتی بھی نہیں تھی۔ گھر سے بھاگی ہوئی بری لڑکی کی وجہ سے گھر بیٹھی شریف لڑکی کی زندگی خراب کر دی۔ تم ایسے تانے لالا کو بھی سناتی ہوگی۔ ناصرین نے اسے تحمل سے سن کر بھاگا اور اس کا چہرہ دیکھا، دل تعصب سے بھر گیا۔ بہن کی نادانی پر لب بھیجے وہ بس مناسب الفاظ سے تلاش کر رہی تھی۔ ہاں تو اور؟ نغمہ نے تنک کر منہ بگاڑا۔ اتنا بھی احساس نہ دلاؤں، یہ بھی نہ کہوں کہ نہیں۔ ناصرین نے زور دے کر اس کی بات کاٹی۔ نہیں کہنا چاہیے، برا مت ماننا باجی، لیکن یہ تمہارا رویہ ہی ہے جس سے اب تک کے وقت میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے دیا۔ جس آدمی نے پہلی رات تم پر بھروسہ کر کے اپنا دل تمہارے سامنے کھولا، آج اتنا وقت ساتھ گزر جانے پر وہ تم سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تو قصور اس کا نہیں تمہارا نکلتا ہے۔ وہ تو تمہارے قریب آ رہا تھا اور تم نے اپنے رویے سے اسے خود ہی اپنے سے دور کر دیا۔ دنیا کے جن تانوں سے بچنے اور مردانگی پر چوٹ لگنے کے جس خوف سے اسے جلد از جلد شادی کی، تم نے یہ کہہ کر کہ وہ تو تمہیں کچھ سمجھتی ہی نہیں یا تمہیں دھتکار گئی وغیرہ، اس چوٹ کو ہمیشہ تازہ ہی رکھا۔
لوگ تو شادی ہوتے چپ ہی ہو گئے ہوں گے، لیکن تم نے لالا کے لیے اپنے گھر بلکہ اپنے کمرے میں محاذ کھول دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیچارے ایک مرتبہ پھر اپنے خول میں سمٹ گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم نرمی، محبت اور پیار سے ایک بکھرے ہوئے شخص کو سمیٹ لیتی، اسے یقین دلاتی کہ نگینا نے جس ہیرے کو ٹھکرا دیا اس کی قدر صرف تم نے کی ہے۔ اگر تم چپ چاپ اس کی کہانی سن لیتی تو زیادہ سے زیادہ ہفتہ 10 دن وہ اپنا دل ہلکا کرتے، لیکن تم نے پہلے دن سے ہی اپنی جان چلانا شروع کر دی۔ اگر وہ وقت تم لالا سے دوستی کرنے، انہیں قریب لانے میں صرف کرتی تو کب کا پرانی باتیں بھول چکے ہوتے۔ تم آج تک اس ہلاک کو بھر نہیں پائی جو نگینا کے جانے سے پیدا ہوا۔ تو میں نے کیا کوشش نہیں کی ہوگی؟ نغمہ کا جوش ناصرین کی باتوں نے واقعی ٹھنڈا کر دیا تھا۔ آخر میں پوچھا یہ اقرار ظاہر کرتا تھا کہ جو کوشش نغمہ نے اب تک کی وہ حالات کو سدھارنے کی بجائے صرف بگاڑ پیدا کر سکی تھی۔ ناصرین نے بہن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نرمی سے دبایا۔ نغمہ انتہا کی جذباتی اور جوشیلی تھی، کچھ دیر پہلے کسی اور دھارے پر بہہ رہی تھی اور اب اچانک خود کو مکمل ذمہ دار سمجھنے لگی۔ ناصرین کو لگا شاید وہ زیادہ سخت بول گئی، جبکہ اعتدال کی راہ اپنائے بنا سیدھا چلنا محال ہے۔ دیکھو، شوہر سے متعلق ایسی تلخ حقیقت جان کر جلنا، کھڑنا اور انتہا کا حسد محسوس کرنا شاید ایک فطری سی بات ہے۔ میرے حال سے یہاں تم دوسری بیویوں سے الگ نہیں تھی، لیکن جیسا ہم اندر ہی اندر محسوس کرتے ہیں ویسا ہی ظاہر کرنا ضروری تو نہیں۔ لالا کو اپنا ٹکڑا رونے کے لیے کندھے کی ضرورت تھی، پر تم آگے سے پوری طرح بپھر گئی، جبکہ اس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے کہ وہ بھی غلط تھے، وہ اس وقت تمہارے جذبات کو نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن اگر تم صبر اور حوصلے سے کچھ عرصہ ویسے بن کر رہتی جیسا وہ چاہ رہے تھے تو یقین مانو اب وہ تمہارے ممنون ہوتے اور ان کی بے حسی بھی کب کی احساس اور توجہ میں تبدیل ہو چکی ہوتی۔ پر اب کیا ہو سکتا ہے؟ نغمہ کو یہ سمجھنے میں اگرچہ تھوڑا وقت لگا کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی غلط تھی، لیکن یہ سمجھنا اور بھی مشکل تھا کہ بگڑ چکے کو وہ سدھار بھی سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے خیال میں سب ہاتھ سے گیا۔ تو یہ باجی 5-6 سال کی مدت کو ازدواجی زندگی کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ کون سا زندگی بیت گئی ہے؟ تم چاہو تو ابھی بھی خود میں بہتری لا سکتی ہو، نگینا کے حوالے سے غلط زبان استعمال کرنا اب بھی ترک کر سکتی ہو، آپس کے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے غیر محسوس انداز میں یک طرفہ کوشش کر سکتی ہو۔ ہاں، لیکن اپنے آپ سے اس وعدے کے ساتھ کہ نہ تھکو گی اور نہ پیچھے ہٹو گی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میرے اکیلے کی کوشش کوئی رنگ لائے گی؟ نغمہ دل سے چاہ رہی تھی کہ حالات کا موجودہ رخ تبدیل ہو جائے، لیکن بے یقین تھی۔ انشاءاللہ، ناصرین نرم سا مسکرائی، اور تم اکیلی نہیں ہو۔ اللہ کی مدد کا یقین رکھو، اپنے شوہر کی محبت، اس کی توجہ اور اس کا وقت چاہنے والی وفادار شریف بیوی کی کسی بھی کوشش کو اللہ پاک رائگاں کیسے جانے دے سکتا ہے؟ تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نغمہ نے کچھ نروس ہو کر بہن کو دیکھا۔ ناصرین اس سے چھوٹی تھی، لیکن انسان کی سمجھ، اس کی تعلیم کا قد اس کی عمر سے بڑا ہو جاتا ہے۔ نغمہ کو اپنی نادانیاں، اپنی کم عقلی کا واضح ثبوت نظر آنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ناصرین نے اسی سے جان لینا چاہا۔ مجھے کچھ عقل سمجھ ہوتی تو آج ایسی زندگی ہوتی میری۔ تم جتنی پڑھی لکھی نہیں ہو نا، اس سے حیران ہو کر تمہاری باتیں سن اور سمجھ رہی ہوں۔ کتابیں شعور دیتی ہیں، تجربہ نہیں۔ تم نے اپنی زندگی کس ڈھب سے جینی ہے یہ صرف تمہاری راہ کی رکاوٹیں تمہیں سمجھائیں گی۔ میں نے آج جو کچھ بھی تمہیں سمجھایا کسی کتاب سے دیکھ کر نہیں، بلکہ امی کی زندگی دیکھ کر سیکھا اور سمجھا۔ انہوں نے صرف خاموشی اختیار کی اور ہمیشہ صبر کو اوڑھا پہنا۔ ملا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، لیکن بندے کا انجام اس دنیا سے جڑا بھی کب ہے۔ وہ جہاں ہیں بہت مطمئن، بہت پرسکون اور سرخرو ہیں۔ ہاں نازی، امی وہاں بہت آرام سے ہیں۔ میں نے انہیں کبھی خواب میں آرزوردہ اور بے چین نہیں دیکھا۔ نغمہ کی پلکیں ماں کو یاد کر کے نم ہو گئیں۔ ناصرین کا دل بھی بھر آیا۔ ہفتوں اور مہینوں کی گھٹن نے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈا۔ وہ تو کب سے اس انتظار میں تھی کہ باجی اس کے قریب ہوں اور وہ امی کو یاد کر کے بس روتی چلی جائے۔ دل بے اختیار ہی بہت اداس ہو گیا۔ نغمہ نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے بہن کے گلے لگ گئی۔ بہت دیر تک کھل کر رو لینے کے بعد امی کی یاد سکون بن کر اندر اتری۔ اس سے مسکراتے ہوئے اپنی اور باجی کی آنکھیں صاف کیں۔ اب وعدہ کرو اپنی زندگی میں بہتری تم خود لاؤ گی۔ وعدہ تو کرتی ہوں، لیکن کروں کیا؟
نغمہ بے بسی سے اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ سب سے پہلے تو اپنے ہی جوابی وار بند کرو۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ مرد کے غصے کو خاموشی سے پینا بھی حکمت ہے۔ تو تکرار سے جناب کرو اور اس کے غصے کو اپنی مسکراہٹ سے زائل کرو۔ سختی کا جو غول بحث و تکرار سے نہیں ٹوٹتا، وہ نرمی و محبت سے ضرور پگھلے گا۔ ہاں، اللہ کرے ایسا ہو۔ نغمہ کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ اور اگر ایسا ہوا نا نازی، تو تمہارے یہاں آنے کو میں اپنے لیے نعمت تصور کروں گی۔ اچھا، تو ویسے نہیں کرو گی؟ نازی خوش ہوئی اور نغمہ نے اس کو چپت رسید کی۔ تیرے آنے سے تو سب شکر کرتے نظر آتے ہیں۔ پشمینہ کو دوست مل گئی ہے، منزہ کو ٹیچر، مجھے اور خالہ شمیم کو ہیلپر۔ تیرا آنا یہاں ہر کسی کے لیے نیک شگون ثابت ہوگا، دیکھنا۔ نغمہ دعا دیتی اٹھ گئی اور ناصرین کو معلوم نہیں کیوں ہر کسی کہنے پر بس ایک ہی بندہ تصور میں آیا اور لب پہ ہاتھ سا مسکرا دیے۔ مینے پپو، نازی خالہ، باہر موسم دیکھا؟ منزہ آنکھوں میں خوشی اور حیرت لیے کمرے میں آئی۔ وہ دونوں ٹی وی پر ایک ڈرامہ دیکھنے کے بعد اب تبصرہ کر رہی تھیں۔ منزہ کی بات سن کر ماحول پہ دھیان دیا۔ واقعی دوپہر ڈھلنے پہ اتنا اندھیرا تو کبھی نہیں ہوتا۔ دونوں ہی اپنے اپنے دوپٹے سنبھالتی باہر نکلی۔ گزرے 4-5 دنوں کی چبھن بھری دھوپ اور متواتر گرمی کے بعد آج کی ایسی سہانی شام۔ ناصرین کا منہ حیرت سے کھلا۔ ڈوبتے سورج کی لالی نے گہرے کالے اور سرمائی بادلوں میں شامل ہو کر اسے عجیب سا جامنی محرون رنگ اڑا دیا تھا۔ ایسی رنگ بھری ٹھنڈی سی شام، ہوا کے خوشگوار جھونکے نے طبیعت مزید شاداب کر دی۔ واہ، باہر تو مارچ کی کھڑکی کھلی ہے۔ اٹھ گئیں دونوں؟ میں ابھی جگانے آنے والی تھی۔ شمیم خالہ چولہے کے پاس بیٹھی اللہ جانے کیا بنا رہی تھی۔ انہیں سوجی کی خوشبو آ رہی تھی۔ ارے اب میری ماں، ہم سو کہاں رہی تھی، ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو۔ شمیم جان نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ مجھے معلوم ہوتا تو پہلے آواز سے لیتی۔ ایسا پیارا موسم دیکھ کر کتنی دیر سے تم دونوں کو یاد کر رہی ہوں۔ اور بنا کیا رہی ہیں؟ پشمینہ نے کڑھائی میں جھانکا۔ سوجی کی مٹھائی بنائی ہے، ذرا سی ٹھنڈی ہو جائے تو ٹکڑے کاٹوں گی۔ وہ نرم گرم مٹھائی کو ٹرے میں پھیلانے لگیں۔ اب ٹھنڈا ہونے پر ایک جیسے حصے بنانا آسان ہوتا۔ اب جلدی کرو، چائے بناؤ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو پشمینہ سے پہلے ناصرین نے جگہ سنبھال لی۔ چائے میں بناتی ہوں، تم اس گرم ٹرے کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دو۔ میرے پاس کمرے میں ہی لے آؤ، چھری اور پلیٹیں بھی لے آنا۔ وہ کمر پکڑے ہدایات دیتی اندر چلی گئی۔ جلدی چائے بناؤ، کہیں بارش نہ شروع ہو جائے۔ ہمیں تو آج رباب سے کڑھائی بھی سیکھنی ہے نا۔ پشمینہ کی نظریں آسمان پر ٹکی تھیں۔ پچھلی شام ان دونوں نے چھت پر رباب سے خوب گپ شپ کی تھی اور اسی میں طے پایا تھا کہ کل سے وہ دونوں اس سے لاسکار ہاتھ کا کام سیکھیں گی۔ وہ آج کل شبنم کے جہیز سے ایک چادر بنا رہی تھی۔ ناصرین تو اس کے ہاتھ کی مہارت دیکھ کر حیران تھی۔ سلائی کڑھائی تو اسے ہمیشہ ہی بہت مشکل کام لگا تھا، لیکن رباب نے کیا نفاست سے اپنی قمیص بنائی تھی۔ چائے پی کر مٹھائی کی پلیٹ لیے وہ دونوں چھوٹے دروازے سے رباب وغیرہ کے گھر میں داخل ہوئیں۔ شام ہونے میں ابھی بہت ٹائم باقی تھا، لیکن بادلوں نے ماحول کو اندھیرا سا کر رکھا تھا۔ بارش ابھی نہیں برسی تھی، بادل تھے کہ امٹے چلے آ رہے تھے۔ آسمان پر کالے اور سرمائی بادلوں کی جیسے تہیں جمع ہو رہی تھیں۔ ناصرین نے گردن اٹھا کر ایک نظر اوپر دیکھتے قدم چاچا حبیب کے گھر کے پچھلے صحن میں رکھے۔ پشمینے اس سے آگے چل رہی تھی۔ بیچوں بیچ پہنچے، ناصرین کی بے حادثہ نظر اس کمرے کی طرف گئی جہاں بس کے بعد واسے اس سے اس کی دوسری ملاقات ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا تھا لیکن وہاں دکھائی کوئی نہیں دیا۔ شاید وہ کوئٹہ سے ابھی نہیں آیا تھا۔ بلا وجہ دل میں خیال سا گزرا۔ وہ جاتے ہوئے اسے اپنے دوبارہ آنے کا بتا گیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اسے بھی پورا ہفتہ کچھ انتظار رہا تھا۔ وہ دل میں اسی کو سوچتے چند قدم اور آگے آئی۔ یکلخت دل کی دھڑکن بھاری ہوئی اور ایک احساس سے اسے دوبارہ گردن ادھر موڑنے پر مجبور کیا۔ دروازے سے کچھ 4 فٹ آگے کمرے کی کھڑکی تھی اور اس وقت کھلی ہوئی بھی تھی۔ کھڑکی کے اندرونی طرف میز کے پیچھے کرسی پر آرام دہ انداز میں ٹیک لگائے وہ بیٹھا تھا، کونی کرسی کے گدے پر جمائے اور انگلیاں لبوں پہ رکھے وہ دیکھ بھی اسی کو رہا تھا۔ ناصرین سے نظر ملی تو اسی سکون سے مسکراتے ہوئے سلام کے انداز میں سرہم کیا۔ ناصرین گھبرا کر سیدھی ہوئی، قدم لاشعوری طور پر شاید تیز ہوئے کہ سیدھی پشمینہ کی پشت میں جا لگی۔ ماشاءاللہ! وہ منہ بگاڑ کر پلٹی، لیکن بارش کے قطروں نے دونوں کی توجہ ایک ساتھ اپنی جانب مبذول کی۔ پشمینہ نے مسکرا کر آسمان کو دیکھا اور ناصرین نے چور نظروں سے کھڑکی کی طرف۔
वासे ने आबरू उठाकर मायनी हैज़े से बारिश की तरफ इशारा किया। ठीक यही ख्याल नाज़रीन को भी आया था कि उनकी पहली मुलाकात भी ऐसी ही एक बारिश भरी शाम में हुई थी। वो दोनों जब सामने के हिस्से में आईं, बारिश तेज़ हो चुकी थी। दादी, जमीला चाची और रूपा बरामदे में बैठी मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थीं। अस्सलामुअलैकुम दादी। पश्मीना ने सर झुकाया। नाज़रीन भी मिलने के लिए आगे हुई। नाज़रीन को देखकर दादी मुस्कुराते हुए उठ बैठी। ए नाज़ी, रागले दा। नाज़ी आई है। संगे बच्चा, कैसी हो? वो उसका चेहरा हाथों में लिए मोहब्बत से देखने लगी। खैर दे दादी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है गुल्ली। आओ मेरे पास बैठो। उन्होंने आलती पालती मार कर बैठे नाज़रीन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। जब से बहू शमीम जान ने नाज़रीन पर गुजरने वाले हालात से आगाह किया था, उनका नरम दिल पूरी तरह बसीज गया था। उन्हें इस बिन माँ की बच्ची से दिली हमदर्दी और मोहब्बत महसूस होने लगी थी। तुम्हारी माँ मुझसे बड़ा प्यार रखती थी। जब भी कोयटा से आती मेरे लिए खास तौर पर कुछ ले आती। बड़ी हंसमुख थी गुल नसीमा। उसे मोहब्बत से देखते उसमें माँ की शेवा ढूंढ रही थी। अरे जमीले, वो वासे कुछ कह रहा था ना? नाज़रीन का नाम लिया था उसने। दादी को कुछ ख्याल आया तो बहू की तरफ देखा और नाज़रीन का ये सुनकर ही दिल डूब गया कि वासे ने उसका नाम लिया, वो भी सबके बीच। नाज़रीन ने घबरा कर थूक निकला। चोर नज़रों से जमीला चाची की तरफ देखा। वो अपनी सास की तरफ मुतवज्जा थी। ए हाँ, वो नाज़रीन का अटैची केस आया रखा है। वो उसके दरोवर ने कोयटा से भेजा है ना? वही बता रहा था वासे। बारी से कहूँगी नाज़रीन, वो दे जाएगा। वो बात के दौरान नाज़रीन की तरफ मुड़ी। जी चाची। उसे सादतमंदी से सर हिलाते हुए नसें झुकाईं। बस इतनी सी बात थी। वो घबराहट में ना जाने क्या कुछ सोच आई। दिल में शुक्र अदा किया और जमीला ने उन लम्हों में पहली बार बागौर नाज़रीन को देखा। उसके गुलाबी चेहरे पर घनी काली भुनवें, काली काली बड़ी और गहरी आंखें, खूबसूरत माथे पर दाएं बाएं काले बालों के लटे, प्यारी सी नाक, मुस्कुराते हसीन लब, लंबी गर्दन। वो ना जाने किस ख्याल के तहत बड़ी देर के नाकदराना जायजे के बाद भी उसके हुस्न में कोई कमी ना निकाल पाई और आखिर वो उसमें कोई खामी क्यों तलाश कर लेना चाहती थी, समझना मुश्किल था। पिछले हफ्ते वासे ने उनसे नाज़रीन का जिक्र छेड़ते हुए बादौरे हास उसके हालात सुने थे और इस हफ्ते उसका सामान भी लाया था। वासे ने जब ये कहा कि ये नाज़रीन का सामान है तो फौरी तौर पर जमीला ने उस बात को बिल्कुल ही मनफी रंग में लिया था। पल भर को ऐसा ही समझा कि शायद वासे का नाज़रीन से डायरेक्ट कुछ रब्ता है, तभी ये सब हुआ। लेकिन वासे ने अपने अगले ही जुमले में उनकी सोच को ये कहकर रद्द कर दिया कि नगमा बाजी ने उसे फ़ोन करके दरख्वास्त की थी और नाज़रीन का सामान उसका खाला साथ खुद उसके हाथ छोड़ गया था। बात बेशक फ़ौरन साफ हो गई थी, लेकिन मालूम नहीं क्यों जमीला को इस सारे मामले में वासे की बात हो रहे हाथ कुछ दिलचस्पी ज़रूर महसूस हुई थी। औलाद का लहजा, उसके तासुरात माँ से बेहतर भला कौन जान सकता है। और अगर ऐसा था तो जमीला के लिए सरासर खतरे की घंटी थी। भले वासे उनकी औलाद था और उसकी खुशी उन्हें बहुत अजीज थी, लेकिन वासे की खुशी रुबाब की खुशी से भरकर नहीं थी। रुबाब बेटी थी और बरसों से एक आस पर थी। वासे की स्नेह दिलचस्पी को रुबाब के बरसों पुरानी मोहब्बत पर कोई फोकियत नहीं दी जा सकती थी। पहले वो नसीर की माँ, वो ही एक क्या कम रुकावट थी इस मामले में, क्या बजाय हालात में किसी सुधार की उम्मीद लगाने के ये नए नए सोचे। वासे को तो बहन की खातिर हर हाल में सुमुद को ही अपनाना था। नाज़रीन के हसीन चेहरे की चमक को अपनी बेटी की नसीबों और बिजलीपन की किरणें नहीं दे सकती थी, किसी कीमत पर नहीं। ए रुबाब, चाय बनाओ। राहदारी की तरफ से वासे की आवाज़ सुनाई दी। नाज़रीन ने बेहासा दुपट्टा दुरुस्त किया, लेकिन वो शायद वहीं से पलट गया था, सामने आया ही नहीं। बारिश अब रुक चुकी थी। चाय के साथ मिठाई भी देना वासे को, दादी याद दिलाना नहीं भूली। जमीला ने रुबाब की मसरूफियत देखते हुए खुद पोशी खाने की राह ली। मेहमानों की खातर मदारत भी करनी थी। नाज़रीन ने भी अपनी तवज्जो काम की तरफ लगाई। अश्वीना पोखार सीख रही थी। नाज़रीन को क्रोशिया का शौक था। चाय और गपशप के माहौल में उल्टे सीधे कुशितकारी के हाथ मारकर अब वो एक मरतबा फिर पीछे के सेन में आ गई थी। वासे का कमरा और खिड़की अब नाज़रीन के दाएं हाथ पर थी। यूं तो उससे पुख्ता इरादा किया था कि बिना खिड़की और दरवाजे की तरफ देखे गुजर जाएगी, लेकिन यहाँ आते आते वादा भूल भाल गया। वजह कुछ बारिश भी बनी। कुछ देर से रुकी बारिश अब सेन में दाखिल होते ही एक बार फिर से शुरू हो गई
تو نظر بے اختیار ادھر اٹھ گئی، لیکن کھڑکی خالی ملی۔ نظر ناکام پہلے نیچے آئیں اور پھر دروازہ آنے پر ایک بار پھر پلٹ گئیں، لیکن وہ اب وہاں نہیں تھا۔ معلوم نہیں وہ بارش کا اپنے اور اس سے کوئی گہرا رشتہ جوڑنے میں کیوں کوشاں تھی۔ وہ تو یہاں تھا ہی نہیں۔ وہ بوجھے دل سے آگے بڑھی۔ پشمینہ گھر کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ مردانہ ہنسی کی آواز نے سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ واسع اور نصیر درمیانی دروازے میں کھڑے تھے، شاید کچھ دیر پہلے ہی انہی کے گھر سے نکلے تھے۔ اوف! ناصری نے شرمندگی سے لب دبائے۔ تو مطلب کچھ دیر پہلے جب وہ چوری چوری واسع کی کھڑکی اور دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہ دور سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ پشمینہ ان دونوں کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ دونوں شاید چاچا چاچی سے مل کر آ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش میں بھیگتے ناصرین نے بھی سلام کرنے کے لیے اوپر دیکھا۔ دونوں پاس پاس ہی کھڑے تھے۔ اس سے مشترکہ سلام کر کے فوراً ہی سر جھکا لیا۔ آپ کب آئے نصیر لالا؟ بس کچھ دیر پہلے پہنچا ہوں، اچھے موسم نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا۔ آؤ تم لوگ۔ نصیر کو لگا وہ کہیں راستہ روک کر نہ کھڑا ہو۔ واسع نے بھی اس وقت چوکھٹ سے کندھا ہٹایا۔ دراصل نصیر نہیں، وہی راستہ روک کر کھڑا تھا، وہ بھی بالکل بے حالی میں، شاید ناصرین کو دیکھ کر۔ راستہ ملنے پر وہ پشمینہ سے پہلے بھاگی۔ واسع کی مفہوم شرارتی مسکراہٹ صاف جتا رہی تھی کہ اس کی کچھ دیر پہلے کی چوری بھی چھپی نہیں رہی تھی۔ اگلی صبح بھی بادلوں سے بھری تھی۔ 10 بجنے کو آئے لیکن سورج کا چہرہ کسی نے نہ دیکھا۔ پشمینہ نے بھاگ جانے کا پروگرام بنا لیا، لیکن جب سے ناصرین آئی تھی وہ بہت بار پروگرام بنا چکی تھی، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آڑے آ جاتی۔ اور آج موسم کو دیکھتے اسے جھٹ پٹ ارادہ کیا اور روانگی بھی فوراً کی تاکہ کوئی اور کام نہ نکل آئے۔ پچھلی رات دیر تک بارش ہوتی رہی تھی، اس سے صبح بڑی تر و تازہ اور ٹھنڈی ہوا لیے ہوئے طلوع ہوئی۔ چادریں اچھی طرح سے اوڑھے وہ دونوں شمیم خالہ کے ساتھ گھر سے نکلی تھیں۔ انہوں نے نگار بھابھی سے ملنے جانا تھا، اس سے طے یہی پایا تھا کہ وہ ان دونوں کو اپنے باغ میں چھوڑتے آگے چلی جائیں گی، لیکن یہاں باغ کے دروازے پر آ کر معلوم ہوا کہ گیٹ تو ابھی اندر سے کھولا ہی نہیں گیا۔ رات کو سوتے وقت اسے ڈیرے والی سائڈ سے آ کر اندر سے بند کر دیا جاتا اور صبح کھول بھی دیا جاتا، لیکن ابھی تک کوئی اس طرف آیا ہی نہیں تھا۔ شاید پشمینہ نے 2-1 مرتبہ بجا کر بھی دیکھا، لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا۔ اچھا آگے آ جاؤ پشمینہ، وہ دیکھو جبار چاچا کا باغ کھلا ہے، تم لوگ ابھی ادھر چلی جاؤ، اپنا باغ کھلے تو واپس آ جانا۔ شمیم خالہ نے دونوں کو آگے بلایا۔ ہاں یہ صحیح ہے، بلکہ نیلم شبنم فارغ بیٹھی ہوں تو ان کو بھی بھیج دینا اماں۔ پشمینہ ہوشی ہوشی آگے بڑھنے لگی۔ ناصرین کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے، بس پشمینہ کے پیچھے چل دی۔ جبار چاچا کے کھلے گیٹ میں 3 آدمی کھڑے تھے۔ 2 آدمی تو عورتوں کو دیکھتے ہی سائڈ پر ہو گئے، ایک لڑکا البتہ توجہ سے ان سب کو دیکھنے لگا تھا۔ شمیم خالہ نے برقع الٹا تو وہ مسکراتے ہوئے سلام کرنے لگا۔ شمیم خالہ ان دونوں کو ساتھ لیے باغ کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ سکی بچہ، اپنا باغ ابھی کھلا نہیں، یہ لوگ ادھر گھومنا چاہتی ہیں کچھ دیر؟ ہاں ہاں آ جاؤ، آپ بھی آئیں چاچی۔ سکا نے درخت کے نیچے کھڑی کار کو فوراً سیدھا کیا۔ نہ موڑے، میں تو تمہارے گھر جا رہی ہوں، اماں تو ہے نا گھر پہ؟ جی جی گھر پہ ہیں۔ سکی شمیم چاچی سے باتیں کرتا گیٹ تک آ گیا۔ ناصرین اور پشمینہ اندر جا کر بائیں ہاتھ کی درختوں کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ شمیم چاچی برقع درست کر کے مزید آگے چلی گئیں۔ سکا پلٹ کر اندر جانے لگا تو نظر دور سے آتے واسع پر پڑی اور اس کی خاطر رکنے اور اس سے بات کرنے کا تو سکی کو یوں بھی کوئی شوق نہیں تھا، اس سے ابھی وہ کچھ واسع پر ہی تھا کہ سکا دوبارہ باغ میں داخل ہو گیا۔ پشمینہ اور ناصرین باغ کی اسی پچھلے حصے میں گھوم پھر رہی تھیں۔ سکی نے چھوٹی بڑی یہاں وہاں بکھری پھلوں کی ٹوکریوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر سائے میں رکھا۔ ہاتھوں کو چھڑ کر سیدھا کھڑا ہوتے بالکل بلا ارادہ اس کی نظر سامنے پڑی، ہاتھ وہیں رک گئے۔ پشمینہ کی کسی بات پر ہنس کر واپس پلٹتی وہ لڑکی۔ سکا نے آنکھیں چھوٹی کر کے پہچاننے کی کوشش کی۔ باغ کی رنگا رنگی میں یہ گلاب تو بالکل نیا تھا۔ وہ جیسے اتنی دیر سے نغمہ بھابھی تصور کر رہا تھا وہ تو کوئی اور تھی، شاید پشمینہ کی کوئی سہیلی، پر کون؟ اور اگر سہیلی تھی تو اس سے پردہ کیوں نہیں کیا تھا؟ پھر ذہن پر زور دینے پر کچھ روز پہلے کی شبنم اور نیلم کی باتیں یاد آئیں۔ وہ دونوں پشمینہ سے ملنے چاچا کے گھر گئیں تو واپسی پر کوئٹہ سے آئی کسی مہمان کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ اگر زیادہ توجہ سے دیتا تو پوری بات بھی سن اور سمجھ لیتا، لیکن ان کی باتیں تب اس کی توجہ اپنی جانب کیسے کھینچتی، تب تک تو اس مہمان کو دیکھا نہیں تھا۔ اتنی حسین مہمان۔ وہ مبہوت سا کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جب دیکھے جانے کے احساس سے ناظرین کو چونکایا
وہ دونوں درختوں کے نیچے چہل قدمی کے انداز میں چل رہی تھیں۔ کافی دور تک چلے جانے کے بعد اب وہ پلٹ کر واپس آ رہی تھیں۔ سامنے کھڑا لڑکا جس سے انہیں گیٹ پر ریسیو کیا تھا اب کام بھول کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے نیچے دیکھنے لگی اور چند قدم آگے آتے ہی فوراً پشمینہ کو واپس پلٹنے کو کہہ دیا۔ لڑکی کی طرف اب ان کی پش ہو گئی تھی۔ تھوڑا آگے جانے پر نازنین نے غیر محسوس انداز میں راستہ بھی بدل دیا۔ اب وہ اس لڑکے سے کافی دور آ گئی تھیں۔ یہ باغ کس کا ہے پشمینہ؟ نازنین نے عام انداز میں سوال کیا۔ وہ ان سب کو آہستہ آہستہ پہچان رہی تھی۔ یہ جبار چاچا کا باغ ہے، اور وہ جو پیچھے کھڑا ہے تھا نا، نیلی واسکٹ والا، وہ ذکی اللہ ہے، جبار چاچا کا اکلوتا بیٹا۔ یہ والا باغ بھی ان کا ہے اور اس سے اگلا بھی۔ اس سے اگلا باغ مجیب چاچا کا اور پچھلا تو ہمارا ہے۔ پشمینہ ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں کی سمت میں اشارے کرتے سمجھانے لگی۔ نازنین کو ان سب کی رشتہ داریاں بھی دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہی تھیں۔ یہ بات تو آغاز میں پتہ چل گئی تھی کہ رحمان چاچا وغیرہ 4 بھائی ہیں اور گلشن پھوپھی ان کی اکلوتی بہن، پر ایک بات نازنین کو پشمینہ کی تفصیل سے بتانے پر یوں ہی دھیان میں آ گئی تو سوچا پوچھ بھی لے۔ تو رباب لوگوں کا باغ کون سا ہے؟ وہ بھی تو تمہارے سگے چاچا ہے نا؟ سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ جب آس پاس انہی سب کے باغات ہیں تو پھر ان کا کیوں نہیں؟ دل میں اشتیاق سکا کو دیکھ کر اٹھا کہ کہیں کسی باغ میں واسطے بھی سکا کی طرح کاموں میں مصروف کھڑا ہوگا۔ ان کا باغ؟ پشمینہ کچھ کہتے کہتے رکی، جیسے کوئی مناسب جملہ یا جواب سوچ رہی ہو۔ نازنین نے تعجب سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ کوئی ایسا مشکل سوال تو نہیں تھا جو پشمینہ مہمسے میں پڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگی؟ اصل میں تمہارے سوال کا جواب ذرا لمبا ہے۔ پشمینہ اب مسکرا رہی تھی۔ اچھا، لیکن میں نے تو صرف باغ کا پوچھا ہے۔ نازنین متعجب تھی کہ بظاہر تو بہت عام سی بات پوچھی تھی اس سے۔ اصل میں ان کا باغ ہے بھی صحیح اور نہیں بھی ہے۔ وہ کیسے؟ اب بتا بھی دو، پہیلیاں نہ بجھواؤ۔ بات چونکہ واسط سے متعلق تھی، تجسس کچھ اور بھی زیادہ ہوا۔ ابھی چپ رہو، یہاں بتانے کی بات نہیں ہے۔ پشمینہ زیادہ نہیں سمجھا سکتی تھی، اسی دھیمی آواز میں تنبیہ کی، اور اس کے لہجے کی وجہ سے نازنین کو لگا کہ بات کا تعلق انہی باغ والوں سے ہے اور ہے بھی گھمبیر۔ تم لوگوں کا باغ اب کھل گیا ہوگا پشمینہ، وہیں چلیں؟ نازنین کو معلوم نہیں کیوں یہاں کے ماحول میں کچھ الجھن و گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ ہاں، نیلم اور شبنم بھی نہیں آئی۔ پشمینہ نے بھی جانے کا ارادہ کیا۔ دونوں گیٹ کی طرف بڑھی تو سکا ایک مرتبہ پھر کام چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس مرتبہ پشمینہ نے بھی ناگواری محسوس کی۔ سکا مسلسل ان کے آس پاس موجود رہا تھا، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے باغ میں آنے پر وہ یہاں سے چلا جاتا، اور نہیں تو ذرا فاصلے پر ہو جاتا۔ پشمینہ کو اس کی موجودگی میں نازنین بھی کافی بے سکون لگی۔ تبھی اسی کیفیت سمجھتے اسے چادر اوڑھ لی اور آدھا چہرہ چھپا کر دونوں گیٹ کی طرف بڑھی تو سکا نے آواز دے ڈالی۔ پشمینہ نے ہی پلٹ کر بتایا کہ اپنے باغ کی طرف جا رہی ہے۔ نازنین البتہ چل یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ دیکھنے دیکھنے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ سکا کی اندر تک اترتی نظریں بہت عجیب تھیں۔ معلوم نہیں کچھ ایکس رے کرتی آنکھیں کیوں اپنے بے پردہ ہونے کا احساس دلانے لگتی ہیں۔ بے اختیار کہیں چھپ جانے کو دل کرتا ہے۔ وہ گیٹ سے نکل کر دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی آگے بڑھ رہی تھی جب نظر سامنے ایک بڑے پتھر پر بیٹھے واسے پر پڑی۔ قدم بری طرح ڈگمگائے۔ اس کی سامنے موجودگی بالکل ہی غیر متوقع تھی، حتیٰ کہ واسے کے لیے بھی اس طرح راستے میں اس کا ہونا۔ وہ اسے سامنے دیکھ کر بہت انداز سے بے حاصہ مسکرا دیا تھا، اور پھر ذاتی کوشش سے اپنے چہرے کو سنجیدہ بنانا پڑا کہ اوروں کی موجودگی میں وہ اس اپنائیت کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا جو وہ اس کے لیے محسوس کرنے لگا تھا۔ اس وقت بھی پیچھے گیٹ سے نکلتی پشمینہ نے اسے چہرہ سپاٹ رکھنے پر مجبور کیا، لیکن پشمینہ کے پیچھے سکا کے گیٹ سے نکلنے پر واسے کے چہرے پر حقیقی گمبھیرتا چھائی۔ ادھر سکا بھی نکلا تو اس مہاجبین کو دیکھنے تھا، لیکن واسے پر نگاہ پڑتے ہی اس کا ہرا بھرا موڈ بھی ہزار کی پلاہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ واسے کو کافی دیر پہلے اسے یہاں آتے دیکھا تھا، وہ یہی خیال کیا تھا کہ وہ یہاں سے گزر رہا ہے، لیکن وہ بجائے گزرنے کے تب سے یہیں بیٹھا تھا۔ یہ بات کچھ عجیب تھی، کہیں وہ ان دونوں کی خاطر تو یہاں آ کر نہیں بیٹھا تھا؟ شک کی طبیعت نے سکا کے دل میں سوال پیدا کیا۔ سلام واسے لالا، پشمینہ نے قریب سے گزرتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ نیچے ہی دیکھتا رہا، دل میں ایک عجیب الجھن بھرا سوال لیے کہ آخر وہ جبار چاچا کے باغ میں کرنے کیا گئی تھیں۔ ساتھ کوئی آدمی، بھابھی یا چاچی وغیرہ بھی نہیں تھے، اور ان دونوں کے ساتھ باغ میں سکا تھا۔
اس خیال نے پہلی مرتبہ واسع کو ایک درد دیتے احساس سے دوچار کیا، لیکن نہ وہ کسی سے کچھ پوچھنے کا حق رکھتا تھا، نہ کسی کے ذاتی معاملے میں مداخلت کا کوئی ارادہ تھا۔ ان دونوں کے اپنے باغ میں داخل ہو جانے پر وہ بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سوچا تھوڑا مزید آگے چل کر گلشن پھوپھی کو سلام کر آئے، لیکن سیدھا کھڑا ہوتے ہی سر اٹھایا تو سکا کو اپنے عین مقابل بہت قریب پایا۔ ایک خاموش مگر سنجیدہ سوالیہ نظر سکا پر ڈالی۔ معلوم نہیں وہ اس کا راستہ کیوں روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم یہاں ان دونوں کے لیے بیٹھے تھے؟ واسع کے ماتھے پر بل آیا، ایک غصے کی نظر اسے سکا پر ڈالی۔ کیا مطلب؟ کون دونوں؟ بھائی، رستے میں ایسے بیٹھے ہو جیسے کسی کی چوکیداری کر رہے ہو، میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا۔ سکا نے واسع کا غصہ دیکھ کر بات کو مذاق میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن واسع نے لطف نہیں اٹھایا۔ چوکیداری بہرحال جاسوسی سے بہتر کام ہے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں اور آگے بڑھ گیا۔ سکا کے ذہن میں جو ایک بے خودہ خیال آیا تھا کہ وہ یہاں پشمینہ اور نازنین کی وجہ سے بیٹھا ہے، واسع کا اس کی وضاحت اور صفائی دینے کو ہرگز دل نہیں چاہا، جبکہ وہ ان دونوں کی باغ کی موجودگی تک سے لا علم تھا۔ وہ تو نصیر سے ملنے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ باغ کے باہر موسم اچھا دیکھ کر یوں ہی سستانے بیٹھ گیا۔ اب سکا نے شک کیوں کیا اور اس کا تعلق کیا تھا اس کی ولا سے؟ سکا کے سامنے چیخ حضوری جیسا انداز اس سے کسی قیمت قبول نہ تھا۔ جو شخص اپنے مرتبے کو آپ کی بلند تصور کرتا ہو، اس سے جھک کر ملنا آپ کی عزت خود اپنی ہی نظروں میں مشروع کرنے کے مترادف ہے۔ غریب اور کم حیثیت کو کبھی اپنے پیروں میں نہ آنے دو، اور جنہیں اپنے کچھ ہونے پر خود ہی مان ہو، انہیں سر اٹھا کر شکست دو۔ یہی ایک انسان کی خود پہ بھروسے اور انسانیت کی دلیل ہے۔ فی الحال وہ خود کو نارمل رکھنا چاہتا تھا۔ ناظرین کے جوار چچا کے باغ میں ہونے پر وہ اپنے اندر کی کھولن سے نبرد اسما تھا۔ حسد اور جلن کے نئے نئے محسوسیات اندر ہی اندر اس سے بہت بے چین کر رہے تھے۔ طبیعت کی ایک دم بوجھل ہو جانے کی وجہ اللہ جانے۔ ان دونوں کی یہاں موجودگی تھی، سکا کا رویہ یا اپنی جلن سے بیزاری، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دوسری جانب گھر واپس جاتی نازنین واسع کو دیکھ لینے کے باوجود بجائے خوشی محسوس کرنے کے انتہا کے بھاری پن وہ اضطراب میں گر گئی تھی۔ اب یہ بھاری پن سکا کی بے باک نگاہی کا تھا یا دل کا چور کسی موضوعانے پر تل گیا تھا، وہ بھی سمجھ نہیں پائی۔ تیسرا سکا تھا جو بیک وقت خوشگواری اور ناگواری کے مل جلے احساسات کا شکار تھا۔ کچھ ملاقاتیں اور سامنے باوجود سرسری ہونے کے معمولی نہیں ہوتے۔ تقدیر دراصل سب جانتی ہے کہ آج کے ملنے والوں میں آئندہ کس سے کہاں فٹ بیٹھنا ہے، تبھی بظاہر عام دکھائی دیتی باعث پہلی ملاقاتوں میں کچھ نہ کچھ چونکانے کا باعث ضرور بنتا ہے، جس کا ادراک اس وقت تو نہیں ہوتا، پر آگے چل کر پلٹ کر دیکھنے پر سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ محسوس ضرور ہوا تھا۔ واسع کے لیے نازنین کیا تھی ابھی وہ سمجھنے کے مرحلے میں تھا، اور نازنین کے لیے واسع کیا تھا وہ دل سے سمجھ چکی تھی، لیکن خود کو سمجھانا مشکل تھا۔ گلاب کی شاخ کو پھول چھونے کی خواہش میں پکڑا جاتا ہے، لیکن وہ بنا کانٹے کے چبھن دیے آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ واسع کا اس قصے میں کہیں ہونے کا وہم سکا کو کانٹے سے چبھا تھا۔ باغ میں ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ لینے کے بعد اس خوبصورت چیز کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش اسے باہر تک کھینچ لائی تھی، پر واسع کے اس خوبصورتی سے کہیں تعلق نے خوبصورت چیز کے مفہوم میں ضد جیسی تبدیلی پیدا کی۔ نازنین کے حسن نے سکا کو چونکایا ضرور تھا، لیکن ابھی وہ ایک انجان حسینہ کے یکدم پہنچ میں ہونے سے تعجب میں مبتلا تھا کہ واسع کو دیکھ کر وہم گزرا کہ وہ اپنی پہنچ میں ہونے کی بجائے کہیں دشمن کی رسائی میں نہ ہو۔ البتہ واسع کے فوری جواب اور غصے نے ایسا تاثر نہیں دیا، ورنہ یہ احساس پھول کے ساتھ لگاؤ سے زیادہ کانٹے سے ناگواری کا ہونا لگتا، اور یہ بھی شاید واسع کی خوش قسمتی تھی کہ سکا کے کان کھڑے نہیں ہو پائے۔ اب معلوم نہیں کہ کب تک۔